मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। मैं जब भी कहीं बयान के लिए बैठता हूं तो पहले लोगों के चेहरे पढ़ता हूं और उनके चेहरों को पढ़ के फिर मैं मौजू सेलेक्ट करता हूं कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है। सारे ही दाढ़ियों टोपियों वाले बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। सारे शरीफ शुरफा नेक, तो क्या क्या करूं मैं बात। आप लोग माशाल्लाह पहले से ही दीन पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसी को दीन समझा जाता है, टोपी पहनी हुई हो भाई। कुछ ने नहीं पहनी हुई लेकिन जुम्मे को पहन लेते होंगे, मुझे यकीन है। देखें, बातें तो सेम ही है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ शिकागो। आज ये अमेरिका में तीसरा ट्रिप है लेकिन शिकागो में दूसरा ट्रिप है। चंद बातें हैं जो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। अल्लाह सही तरह से बात कहने की तौफीक दे। और वो बातें आप सबको पहले से मालूम है। मेरे ये जो वाज और नसीहत वाले बयानात हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ये सादा सी बातें होती हैं जिनका मकसद होता है आपस में तकरार हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए मुझे भी और आपको भी। दो ही चीजें चाहिए होती है ना, एक नॉलेज मिल जाए, फिर उस नॉलेज पे चलने के लिए मोटिवेशन मिल जाए। इन दो चीजों को अगर सही किसी को गाइडेंस मिल जाए, इन दो चीजों में नॉलेज सही हो और उस नॉलेज के मुताबिक अमल सही हो, तो वो बेड़ा पार है। और क्या ख्याल है आपका? देखो, इंसान और जानवर में फर्क है। जानवर के पास तो नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, उसको तो जितनी नॉलेज मिलेगी इंसान खराब कर देगा उसको। शेर अगर इंसान के हाथ में आ जाए, इंसान उसको कोफ्तों पे ले आएगा, गोश्त से हटा के बिहारी कबाब पे ले आएगा। तो जानवर को नॉलेज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी नॉलेज देनी थी वो जानवर को दे दी है। उसके लिए बेहतर यही है कि वो नॉलेजेबल ना बने। खाम खाम में फंटर बनने की कोशिश करेगा तो मशहूर है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो जो उसके लिए जरूरी है वो उसको अल्लाह ने चला दिया उसके ऊपर, वो उसी पे चलता रहेगा। मसला सारा है इंसानों के साथ। फरिश्तों के साथ भी मसला नहीं है, उनको भी अल्लाह ने सही नॉलेज दे दी, वो उसी पे चल रहे हैं। सारा मसला जो डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं, मुख्तलिफ डिजाइन के लोग, डिजाइन का मतलब शक्ल सूरत के नहीं, दिमागी एतबार से जो मुख्तलिफ डिजाइन के लोग पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? इंसानों में। हर शख्स की राय दूसरे से मुख्तलिफ। किसी भी टॉपिक को उठा के देख लें। आज मैं जब अभी मिशिगन से आ रहा था ना, यहाँ 4-5 घंटे की ड्राइव है, तो मुझे शौक है दो चीजों को देखने का। एक नासा वासा की रिपोर्टें मैं बहुत देखता हूं, और एक ये देख रहा होता हूं डॉक्टरों की। इतना इख्तलाफ है ना डॉक्टरों की राय में। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है ये मत खाओ, कोई कहता है 2 अंडे खा लिए बस बेड़ा पार है तुम्हारा। जिसने 2 अंडे खा लिया ना, एक ने कहा सेब खाओ तो बस दिल की भी बीमारियां खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म। और कोई कह रहे होते हैं सब कुछ खाओ। जिम, एक कह रहा है जिम में मत जाओ, जितनी अमवात होती हैं जिम में होती हैं। एक कह रहा है जिम जो नहीं जाता बेवकूफ है। तो कितना इख्तलाफ है ना इंसान की आरा में। क्या ख्याल है? मजहबों को देख लें आप, कितने मजाहिब हैं दुनिया में। और ये जो हम कहते हैं ना मुसलमानों में फिरके, हर मजहब में इतने फिरके हैं, मुसलमानों को भूल जाओगे आप। मुसलमानों में तो बड़े बड़े 2-3 ही हैं। ग्रीन चैनल हो गया, व्हाइट चैनल हो गया और ब्लैक चैनल हो गया, 3 है टोटल। बाकियों में जाओगे तो इतने फिरके कि आपकी सोच से भी ज्यादा। बड़े बड़े इख्तलाफ हैं उनके, हमारे तो छोटे मोटे होते हैं। ज्यादा जोर से आमीन हो गया, आहिस्ता आमीन हो गई, यूं कर लो यूं कर लो। सबके नजदीक 5 नमाजें ही हैं, रकतों की तादाद सबके नजदीक बराबर है, सबने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत मिलानी है, आमीन सबने कहनी है। हाँ, कोई जरा स्पीड से बोल देगा, कोई थोड़ा सा आहिस्ता बोल देगा। क़याम है, रुकू है, सजदा है। तो हमारा तो इतना मसला नहीं है। तो
लेकिन फिर भी हम कहते हैं इतने फिरके, इतनी टेंशन ना लिया करो फिरको मिरको की। अल्लाह का जो दीन है ना, जो बेसिक चीजें बहुत अल्लाह ने आसान रखी हुई है। लेकिन बहरहाल ये कि ग्राउंड रियलिटी है कि इंसानों की आरा में इख्तलाफ दबा के होता है, थोड़ा नहीं होता बल्कि दबा के होता है। हत्ता के घरों में इख्तलाफ, बाप बेटे में इख्तलाफ, मियां बीवी का तो इख्तलाफात इतने मशहूर हैं कि वो मेरा ख्याल है आपके सामने बयान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक बच्चे ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू ये मुल्कों में जंगें कैसी क्यों होती हैं? तो बाप ने कहा, देखो बेटा, एक्चुअली फर्ज कर लो कि जो है इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, तो फौरन बेगम साहिबा बोलती हैं बच्चे की माँ कि इंडिया क्यों हमला कर रहा है, अभी तो किया उसने, दोबारा क्यों हमला करेगा? कह रहे, वो कहते हैं देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं, मिसाल तो फर्जी भी दी जा सकती है ना। तो फिर वो शुरू हुआ कि फर्ज करो इंडिया ने हमला किया, तो कह रहे भाई फर्ज भी क्यों करवा रहे हो, आप दोबारा लड़वाना चाह रहे हो दोनों मुल्कों को? वो कह रहे बेगम मैं फर्ज कर रहा हूं, चलो फर्ज कर लेते हैं जापान ने अमेरिका पे हमला किया, फिर जापान अमेरिका की जंग तो एक जमाने में थी, कोई आप अच्छी मिसाल नहीं दे सकते? अब दोनों फड्डा शुरू। बच्चे ने कहा अब्बू मैं समझ गया जंग कैसे होती है। समझ रहे हैं? जंग ऐसे ही शुरू होती है। तो इंसान की आरा में इख्तिलाफ, राय में इख्तिलाफ, हर शख्स की सियासत में देख लो, पाकिस्तान में तो यहां तो बड़ा अमन सुकून है, कोई बड्डेबाजी नहीं है, वहां तो हर वक्त कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कुछ मुस्लिम लीग, कुछ इमरान खान की तरफ, कुछ मौलाना फजल रहमान की तरफ, कुछ सब एक दूसरे की हर वक्त टांगे खींचते रहते हैं बैठ के। मियां बीवी के झगड़े होते हैं इस पे। मैंने ऐसे घरों में तलाकें देखी हैं, बीवी मुस्लिम लीग की और ये पीटीआई का, डिवोर्स हुई है उनमें। आप मजाक समझ रहे हो, हकीकत है, बाप बेटे की लड़ाइयां हुई हैं। इससे पता चलता है इंसान के साथ ना, को मैं यहां मुहज्जब लोग बैठे हुए, आप लोग, इंसान के दिमाग में एक खास किस्म का वो है जो किसी और मखलूक के नहीं है, ये नहीं चैन से बैठता। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने कहा था ना, यस्फिकु दिमा, ये खून बहाएगा। क्यों कहा था फरिश्तों ने? इसलिए कहा था कि ये सोचता है, ये जानवरों की तरह एक ट्रैक पे नहीं चलता, ये सोचता रहता है, खोपड़ी इस्तेमाल करता रहता है। फिर इसको जो नॉलेज मिलती है, कभी सही नॉलेज कभी गलत नॉलेज, कभी ये प्रोपेगेंडे का शिकार भी हो जाता है, गलत नॉलेज होती है, प्रोपेगेंडा, झूठ कहते हैं ना, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। ये भी है इंसान की फितरत है, आप एक बात को रिपीट करते रहे मीडिया पे। देखो हम जब शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं ना, यूट्यूब की क्या पॉलिसी है कि जो चीजें आप देखते हैं वही दिखाता है। इससे पता है गड़बड़ क्या हो जाती है? हम किसी की तारीफ में वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब वही वीडियो लाता रहता है, हम इतने पक्के हो जाते हैं उसकी अकीदत में, ऐसे पागल हो जाते हैं, हालांकि वो यूट्यूब हमारे दिमाग से खेल रहा होता है, गूगल हमारे दिमाग से खेल रहा होता है। उसको पता है कि ये वाली वीडियो पसंद करता है, ये इसकी हीरो बना के, तो वो हीरो बना के पेश कर देगा। फिर अगर आप किसी की मुखालफत वाली वीडियोस देखना शुरू कर दें, जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है ना वो ऐसे हैं और वैसे हैं, फलाना है, आप वो देखो तो होते खवातीन तो ऐसा पक जाती है, मेरे खिलाफ बोलती है, ये शादियों के अलावा इस कमबख्त का कोई काम दुनिया में है ही नहीं। वो यूट्यूब वही वीडियो लाएगा। ओ भाई, वो दूसरे भी बयान आते हैं, वो नहीं आ रहे आपके सामने। तो ये भी तो एक प्रोपेगेंडा है ना, इंसान मुतासिर हो जाता है वही चीजें देख देख के, वही चीजें देख देख के। तो इंसान के पास जो नॉलेज की सोर्सेज हैं मुख्तलिफ तरीकों से आ रही होती हैं, उसी की बेस पे वो कभी जज्बाती भी हो जाता है, कभी सही नॉलेज होती है, कभी गलत नॉलेज होती है। तो फरिश्तों को ये मालूम था कि इंसान अपनी खोपड़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में राय का इख्तिलाफ होगा, झगड़े भी होंगे, और फिर एक वक्त आएगा ये पहले तो चमाटों से लड़ेगा, फिर चूंकि इसके पास दिमाग है। देखो शेर अब तक जो लड़ रहा है वो किससे लड़ रहा है? अपने पंजों से लड़ रहा है। उस बेचारे के पास इतनी खोपड़ी नहीं है कि यार तू हिरन का शिकार कर रहा है, थोड़े से तू साइंसदान वाइंसदान बिठा को गुलेली इजाद कर ले यार, वहीं से हिरन को मारा कर, और हिरन को मारने के बाद भाई तो कोई फ्रीजर बना ले या कुछ ऐसा सेटअप बना ले, कोई धूप में सुखा लिया कर गोश्त, ताकि अगले हफ्ते भी वही हिरन चल जाए।
تو دو نوالے کھاتا ہے اور باقی جو گریوی میں آ کے پھوڑ رہے ہوتے ہیں فری پھوکٹ کے سارے جانور وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ساری اسٹرگل ساری محنت تیری ہوتی ہے اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ دوسرے جانور اٹھاتے ہیں. لیکن ہزاروں سال ہو گئے شیر اپنی کھوپڑی استعمال, کیونکہ اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے سوچنے کے لیے. اگر کھوپڑی ہوتی تو ہم اس کو زو میں چڑیا گھر میں بند کر کے جنگل کے بادشاہ پہ ٹکٹ نہ لگاتے. کم از کم ٹکٹ لگا دیا انسان نے. تو یہ سارے مسائل انسان کے ساتھ ہیں. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جب اس کی رائے میں اختلاف ہوگا تو یہ پہلے کس سے لڑے گا؟ چماٹوں سے. پھر یہ ترقی کرے گا, بولے گا یار میں اپنے دشمن کو, اس کے پاس بھی ایک عدد چماٹا ہے, میرے پاس بھی چماٹا. کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے, مکہ میں وہ مزہ نہیں ہے جو چماٹا کہنے میں مزہ ہے. تو اب کچھ کراچی کے لوگ ہوں تو اردو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے یار. اردو میں ہر قسم کا لفظ آپ کو ملے گا, مہذب لفظ بھی ملے گا. ابھی میں اس پہ نہیں جاتا, بڑی پھر لمبے بیان ہو جائے گا میرا. تھپڑ الگ ہے, چماٹا الگ ہے, چپیڑ الگ ہے. یہ تینوں الگ الگ قسم کے ہیں, یہ ایک ہی نہیں ہے. خیر, تو فرشتوں کو معلوم تھا پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, چپیڑ سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا, کیونکہ اللہ نے انتہائی ذہین مخلوق پیدا کی ہے. تبھی تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرو. کیا یہ بہت طاقتور ہے جو اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ طاقتور تو بیل زیادہ ہوتا ہے. فرشتوں کو معلوم تھا یہ بہت ہی ذہین, کوئی ایسا آرڈینری کوئی الگ سے مخلوق آ رہی ہے جس کے پاس الگ سے کھوپڑی ہے. تو یہ معمولی مخلوق نہیں ہے, یہ انتہائی ذہین مخلوق ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کو علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہوگی. اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا کہ چماٹ سے تو اس کی بتی سی نہیں ٹوٹتی ہے, پتھر اٹھا کے مارنا سیکھے گا. شیر میں اتنی بھی ابھی تک عقل نہیں ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دے کسی کو. تو یہ پتھر اٹھائے گا, پھر غلیل ایجاد کرے گا, پھر تیر ایجاد کرے گا, پھر تلواریں ایجاد کرے گا, اور ہوتے 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 مختلف قسم کے میزائل, پھر ایٹم بم بنائے گا. اور جو کچھ آج دنیا دیکھ رہی ہے یہ کوئی جنات آ کے نہیں ہم پر اٹیک کر رہے, اور یہ کوئی فرشتوں کے اٹیک نہیں ہو رہے, ایئر اٹیک, یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے, یہ سب انسان ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ ان کی رائے میں کیا ہے؟ اختلاف. رائے میں اختلاف ہے. یہ نظام ہونا چاہیے. رشیا میں جب انقلاب آیا کمیونزم کا, انہوں نے کہا سب ایک ایکول ہے. روس میں جو سوویت یونین کا انقلاب آیا تھا وہ کیا رائے تھی؟ بھائی یہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہونا چاہیے, سب انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو سب کو برابر کر دیا. وہ بالکل ایسا بے وقوفوں والا نظام نافذ کر دیا کہ کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا, زندگی کی رنگینیاں ہی ختم ہو گئی, دولت مند اور غریب کا فرق ختم ہو گیا. اب تو جا کے ان کو بھی عقل آ گئی ہے تھوڑی, لیکن لاکھوں انسانوں کو اس نظریے کی بھیٹ چڑھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم غلطی پر تھے. تجربہ کیا انہوں نے, اور لاکھوں انسانوں کی جانوں کو اس تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا انہوں نے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی انسان کو نا گائیڈنس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دو چیزیں جس کو صحیح مل جائیں, صحیح علم اور پھر اس علم پہ چلنے کے لیے صحیح موٹیویشن, تو پھر انسان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انہی انسانوں میں جہاں دنیا میں فساد مچانے والے بہت ہیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ زمین میں خون بہائے گا, اللہ نے ان کی بات کی نفی نہیں کی کہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ کوئی خون نہیں بہائے گا, یہ تو بہت امن پھیلا دے گا دنیا میں. نہ اللہ نے کہا میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے بہت سے فسادی ہوں گے, لیکن بہت سے اسی دماغ کو استعمال کر کے وہ کارنامے سر انجام دے کے دنیا سے جائیں گے کہ عرش فخر کرے گا ان کے اوپر, فرشتے ان پر فخر کریں گے. تو کیا چیز ہے جس سے انسان کا بچہ بنتا ہے اور شیطان کا بچہ بھی؟ کون سی چیز کی کمی ہے جس سے شیطان بن جاتا ہے, اور کون سی چیز حاصل ہو تو انسان بن جاتا ہے؟ یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ دو ہی قسم کے ہیں نا, شرارتی اور نیک لوگ. دیکھو دو چیزیں انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہیں. نمبر ایک, نالج صحیح. اگر آپ کے پاس غلط نالج ہے, آپ کتنے ہی مخلص ہوں, لیکن آپ اس غلط نالج کی بیس پہ آپ برباد کر دیتے ہو انسانیت کو, آپ خراب ہو جاتے ہو.
میں کون سی نالج کی بات کر رہا ہوں؟ ہر نالج میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک الگ قسم کی نالج ہے. میں پہلے مثال دیتا ہوں، عام مثالیں دیتا ہوں. قبلہ حکیم صاحب آپ نے سنے ہوں گے نا، یہاں ہوتے ہیں قبلہ حکیم. ہمارے یہاں قبلہ حکیم صاحب بہت ہوتے ہیں. کچھ ان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب میجورٹی کیونکہ حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو مارکیٹ میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا. بہت سارے حکیموں کو میڈیسن کے بارے میں معلومات پوری ہے ہی نہیں، ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے. انہوں نے اخلاص سے کسی کو کوئی میڈیسن دی، دوا کھلائی، اور اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اکثر میں سناتا ہوں، ایک حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے منہ پہ کپڑا ڈال کے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے ہیں سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. ہے بھائی، یہ سارے کس کے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں؟ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر غلط علاج کی بیس پہ مریض کو مار دیتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کا ارادہ نہیں ہوتا، علم کامل نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا یار یہ وہ والا بخار نہیں ہے. یہ ہمارے ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے، بخار آیا ہوا تھا، ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا، ان کی انجیکشن لگایا بالکل اخلاص کے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ان کا انا للہ ہو گیا. بعد میں پتہ چلا بھائی یہ والے بخار میں یہ والا نہیں لگاتے. تو بہرحال اس بیچارے کا تو انتقال ہو گیا. تو جیسے صحیح نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کے بھی لوگوں کا بیڑا غرق کرو گے، بلکہ زیادہ بیڑا غرق کرو گے، کیونکہ لوگ آتے ہی آپ کے پاس ہیں. کوئی آپریشن کے لیے قصائیوں کے پاس نہیں جاتا، سب کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو لائن لگا دے گا جنازوں کی. تو اسی طرح میرے بھائی انسان کو انسان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج صحیح ہو. وہ نالج کیا کہ اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھے انسان کی بولو ڈیفینیشن کیا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اچھے انسان، جس کو آپ لوگوں کی زبان میں نائس پرسن کہتے ہیں، نائس پرسن کی ڈیفینیشن میں ہی بہت اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے. بھائی یہ اچھے انسان کا ایک جزو ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صدقہ اور خیرات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سر پہ ٹوپی پہنے. مسجدوں میں مولوی صاحب دیکھتے ہیں نا، ٹوپی جس کے سر پر ہے، چل بھائی تو اچھا انسان ہے. ہاف ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، چل بھائی کہاں کھڑا ہو جا. یہاں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے ایسے، چل بھائی پیچھے چلا جا. بلکہ مسجد میں تو سب سے اچھا انتہائی عظیم انسان وہ ہے جو چندہ زیادہ دیتا ہے. وہ تو انتہائی ہر جگہ ہے. باپ کی نظر میں سب سے اچھا انسان اس کائنات میں وہ ہے جو پیسے کما کے لائے. ماں کی یہ تو بس ایسی ڈیفینیشن کر دی کہ اس کے بعد تو اب ختم. چاہے کتنا بدتمیز ہو، کسی سے تمیز سے بات نہ کرتا ہو، کپڑے بغیر اس طریقے پہنتا ہو، بلکہ پہنتا ہو یا نہ ہو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ کما کے اماں اور ابا کو کھلاتا ہے تو وہ دنیا کا عظیم ترین بولو انسان. اب دیکھو ایک آدمی نے اپنے بچوں کا تعارف کروایا، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، یہ میرا بیٹا سائنٹسٹ ہے، یہ چور ہے. اس نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے. کماتا صرف یہی ہے. تو بھائی اما ابا کو تو آج کل کمانے سے مطلب ہوتا ہے. تو جو کما کے کھلائے گا عظیم انسان ہے. اور یہ ہم ابھی ہنس رہے ہیں، حقیقت بتاؤں اگر یہ ہو جائے نا تو ہم بھی اسی کو دیکھو. اکثر چور سیاستدان جیتتے ہیں. میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ابھی میں امریکہ میں ہوں اس لیے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کیوں جیتتے ہیں؟ عوام کو خرید لیتے ہیں. وہ پاکستان میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے. عوام کو کیا کرتے ہیں؟ جائیدادیں ضبط کی، ادھر سے غریب کا خون چوسا، ادھر سے غریب کا خون چوسا، اور ہوتے ہوتے اتنا پیسے سے پھر خرید لیے لوگ اور جیت گئے. تو ان لوگوں کی نظر میں تو وہ بہت اچھا ہے بھائی، اس نے ان کو پیسہ دیا ہے تبھی وہ اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے نا، اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بہت اس کے بغیر تو آپ
اگر آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہے تو اگلا مرحلہ کہ اس اچھائی پہ چلنے کے لیے موٹیویشن کیا ہے, وہ تو پہلے ہی پروگرام بڑھ گیا نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں اچھا کسے کہتے ہیں برا کسے کہتے ہیں. آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے وہ بہت دولت کمانے کی بڑی ترغیبیں دے رہے ہیں. اچھی بات ہے, کمانی چاہیے, مسلمان غربت سے نکلے تو فائدہ ہی ہوگا اسلام کو, لیکن وہ اتنی ترغیبیں کہ غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا انسان اسے کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسہ ہو, اور جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ اچھا انسان ہی نہیں ہو سکتا. او بھائی یہ کدھر سے تم لے کر آ رہے ہو چیزیں مارکیٹ میں یار. اگر ایسا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مسکین تھے اور فرعون بہت مالدار تھا اور تانے دیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب ہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے نیچے نہریں بہتی ہیں, میرے اتنے بڑے بڑے محلات ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ مسکین 10 سال تو بکریاں چرائی ہیں شادی کے لیے. رشتہ جب ملا ہے کہ جب یہ معاہدہ کیا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاکھوں روپے مہر ہوتا تو کیا ضرورت تھی 10 سال بکریاں چرانے کی؟ کچھ بھی نہیں. مسکین کہا کہ 10 سال بکریاں چرائیں گے تو آپ کو اپنی بیٹی دوں گا میں, کیونکہ ان کے والد کو بھی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا ذالک بینی و بینک, قبول ہے بھائی, یہ پیشکش مجھے قبول ہے. تو فرعون کو دیکھو ایک طرف, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. آپ بتاؤ اچھے انسان کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے, حالانکہ مسکین تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. آپ سے زیادہ اچھا اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا, یہاں بھی کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ سیرت پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسکین, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینوں کے سردار, گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اور صحابہ کے واقعات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر اتنے سارے پیوند لگے ہوتے تھے. تو اس سے وہ ذماغ میں یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اچھا مالدار آدمی تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اچھا ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ غریب. مالدار تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تبھی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ دیکھو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں, لے کے گھوم رہے ہیں. خواتین بیان سن رہی ہیں نا, تو یہ کہاں سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ بڑا مسئلہ ہے, پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں, بیان نہیں سنتی وہ. تو یہ کیا ہے, یہ تو بڑی لگژری لائف ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ کوئی پچھلے دفعہ امریکہ میں بیان ہو تو سیکیورٹی ذرا سخت تھی, تو لوگوں نے کہا یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے یار اتنے پروٹوکول میں. تو کسی نے نیچے لکھا تھا بھائی یہ لوگوں نے جنہوں نے بیان کروایا انہوں نے یہ گارڈ لگا دیے ساتھ میں. تو یہ کیا ہے بھائی, بریانی کھا رہے ہیں, نہاری کھا رہے ہیں. تو یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. فرعون برا اس لیے نہیں تھا کہ مالدار تھا, فرعون برا اس لیے تھا کہ ظالم تھا. اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی دولت کے بھی تو اللہ نے واقعات بیان کیے قرآن میں. یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے, اور فرعون جو تھا سلیمان علیہ السلام کی تو ایسے ہی اللہ نے دولت کے وہ محل اتنا عالی شان بنایا ہوا تھا, وہ جھونپڑا بھی تو بنا سکتے تھے رہنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا جب ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو اپنے محل میں داخل کیا تو فرش اتنا خوبصورت بنایا تھا. کیا یہ اتنا خوبصورت فرش, پہلے میں اس کا نقشہ کھینچ لوں آپ کے سامنے کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں, یہ ایسا شیشے کا فرش بنایا تھا انہوں نے, اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی میں گیلے نہ ہو جائیں. تو کیا کہا گیا؟ سرحم ممردم من قواریر, یہ بھائی شیشے جڑے ہوئے ہیں اس میں, یہ پانی نہیں ہے. اتنا لگژری فرش بنانے کی سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی, آپ کا کیا خیال ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اتنا لگژری محل بنایا تو کپڑے پیون زدہ ہوں گے ان کے, کپڑا بھی تو اسی حساب سے ہوگا, تخت بھی تو اسی حساب سے تھا. سب سے پہلے تو تخت دیکھ کے حیران ہوئی ہے وہ. تو یہ غلط انفارمیشن ہے کہ غریب آدمی اچھا ہوتا ہے یا مالدار اچھا ہوتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہے, اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غریب بھی اچھا ہو سکتا ہے, مالدار بھی اچھا ہو سکتا ہے, لگژری لائف گزارنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے, اور بھوکا رہنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ غلط ہمارے معاشرے میں غلط نالج آ رہی ہے. تو غلط نالج جب آپ کے پاس ہوگی, اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں ہی آپ الجھے ہوئے ہوگے, تو اختلافات ہی ہوتے رہیں گے.
اور آپ صحیح ٹریک پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے. اسلام نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ اسلام نے ہمیں بتا دیا اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا، زندگی گزر جائے گی آپ کی، مر جاؤ گے، آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ نائس پرسن کہتے کس کو ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے. آپ کی رائے روز چینج ہوگی. دنیا میں قوانین چینج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ روز چینج ہوگی آپ کی رائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں. اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر؟ اسلام نے ہمیں نالج دی ہے اور کہا کہ یہ اچھا. اسلام نے ایک کام یہ بھی بڑا خاندانی کیا. دیکھو کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو اتنا اختلاف ہے ڈاکٹروں کی رائے میں، کوئی کہتا ہے جم جاؤ، کوئی کہتا ہے نہیں جاؤ، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے وہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے پراٹھے پھوڑ دیا کرو کچھ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے نہیں پراٹھے اچھے نہیں ہوتے صحت کے لیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ کنفیوژن کا شکار ہو. ایک ڈاکٹر آئے اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ، WHO کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ریفرنسز کے ساتھ، اور اس کے پاس پورا ایک ثبوت ہو کہ اتنے لوگ، پوری کیلکولیشن ہو، وہ جب آپ کے ساتھ بیان کرے اور پھر دوسروں کے پاس آپ جاؤ تو ان کے پاس ایسی کوئی ریسرچ نہ ہو، تو آپ کہتے ہو اس ڈاکٹر نے میرا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے، اب میں کسی اختلاف سے متاثر نہیں ہوں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح خوب سمجھیں، اچھا عمل کسے کہتے ہیں، برا عمل کسے کہتے ہیں. اچھا عمل کرنے سے اچھا بنتا ہے نا، اور برا عمل کرنے سے کیا بنتا ہے؟ برا بنتا ہے. تو اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے ہم پہ 2 احسان کیے. نمبر 1 ڈیٹیل سے بتایا الحمد سے لے کے والناس تک. وہ میں آتا ہوں اچھا عمل کی طرف. ابھی کون کون سے اعمال اچھے ہیں، کون کون سے برے ہیں جن کو دنیا برا نہیں مانتی ہے. اسلام نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا یہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا. اور پھر اسلام نے یہ کہا کہ یہ کس کا کہنا ہے؟ اللہ کا کہنا ہے. بتاؤ اللہ کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ کوئی صحیح بات کر سکتا ہے؟ اور پھر اسلام نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ اللہ ہی نے کہا ہے. اس پہ بھی دلائل کی انبار لگا دی ہے اسلام نے، تاکہ تمہیں کنفیوژن نہ ہو. آپ یہ نہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ نقل کفر اپنی طرف سے تو نہیں گڑھ لیے کہیں. اس کے بھی ایسے دلائل کے انبار لگا دیے کہ امپاسبل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے گڑھ لیں. یہ پورا قانون 1400 سال پہلے ایک لا پیش کر کے چلے جائیں، جبکہ نہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا، نہ اس زمانے کے جو لیکچرار اور جو اس زمانے کے فلسفی لوگ ہوا کرتے تھے ان میں آپ کا شمار نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے وہ سوسائٹی عرب کے بدوؤں کی سوسائٹی تھی. دنیا میں کوئی ان پہ حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا. ان کو پتا تھا یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ حکومت کی جائے، ان کو آرگنائز کیا جائے. یہ گھوڑے دوڑ میں جس کا گھوڑا آگے نکل جائے اس کو قتل کر دیتے ہیں، پانی پلانے پہ ان کی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. اس سوسائٹی میں ایک یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، جو بچپن میں ماں سے بھی محروم اور باپ سے پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا. اور آپ کو پالنے والے عبد المطلب جو آپ کے نظریات سے بالکل متفق، بولو نہیں، دادا اور چچا جو بالکل متفق نہیں. جس سوسائٹی میں آپ پلے بڑے ہیں وہ سوسائٹی کا دنیا سے کٹی ہوئی سوسائٹی، وہ دنیا سے کٹی، تہذیب سے دور سوسائٹی، مردار کھانے والی وہ سوسائٹی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے. جو ان احکام کو فالو کرے گا وہ اچھا انسان کہلائے گا، جو ان احکام کو فالو نہیں کرے گا وہ برا انسان کہلائے گا. اور ایسا خاندانی جو ہے وہ نظام پیش کیا کہ صدیوں تک اس پہ حکومتیں چلی ہے. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1920 میں جا کے ہوا ہے. اس وقت تک 100% اسلامی نظام نافذ تھا. اور آج بھی آپ دیکھو دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو مذہبی اسکالر تو ملیں گے، قانون بتانے والے مفتی نہیں ملیں گے آپ کو. عیسائیوں میں آپ کو مذہبی اسکالر ملیں گے، جن بھی بھگائیں گے، چڑیل بھی بھگائیں گے، روحانی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہندوؤں میں پنڈت لوگ بھی ہوتے ہیں، 2-4 قوانین ہیں ان کے پاس. لیکن آپ اسلام میں دیکھو، آپ کوئی بھی مسئلہ کسی مفتی سے پوچھو، عبادات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے،
زکات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, حج سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, نماز سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, وراثت سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, ان کا نکاح کیسے ہونا ہے یہ حکام ملیں گے, جدائی کیسے ہونی ہے یہ حکام ملیں گے, بچے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, باپ کی ہے یا ماں کی ہے یہ حکام ملیں گے, پھر بچے پر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, وراثت کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا یہ حکام ملیں گے, اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو کون سا بزنس لیگل ہے کون سا انلیگل ہے وہ حکام ملیں گے. آپ نے اسلامک بینکنگ کا سنا ہوگا, کبھی کرسچینٹی کی بینکنگ سنی آپ نے, کبھی ہندو بینکنگ سنی آپ نے, کبھی یہودی بینکنگ سنی آپ نے, ہر چیز میں اسلام آلٹرنیٹ لے کر آیا ہے, ہر چیز میں اسلام کیا لے کر آیا ہے, متبادل لے کر آیا ہے. یہ بینکنگ کا ایک نظام ہے سودی, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے اسلامی, یہ انشورنس ہے سودی, یہ کیا ہے اسلامی, یہ خرید و فروخت کا طریقہ ہے بے فاسد, اور یہ کیا ہے بے صحیح, یہ جائز طریقہ یہ ناجائز طریقہ, یہ اجارے پر دینے کا جائز طریقہ یہ اجارے پر دینے کا ناجائز طریقہ. ڈراپ شپنگ کے بارے میں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے, ہم کہتے ہیں یہ صورتیں جائز ہے یہ صورتیں ناجائز. دلیل کیا ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے بیچ سکتے ہو اس طریقے سے. ابے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے, جو ایسی سوسائٹی جو تہذیب سے دور, پھر ہر چیز میں ہمیں حدیث ملتی ہے. مزارات کیسے کرنی ہے اس پہ حدیث, آپ انویسٹمنٹ کیسے کرو گے اس پہ حدیث موجود ہے, آپ اجارے کا معاملہ کیسے کرو گے رینٹ پہ کیسے دو گے اس پہ حدیث موجود ہے. ایک ایک چیز, خرید و فروخت, پھر حکومت کیسے چلانی ہے, نظام مملکت کیسے چلانا ہے, سزائیں کس کس جرم پہ کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں اور کس کس جرم پہ کیا سزائیں نہیں دی جا سکتی. قصاص کے قوانین 1400 سال گزر گئے, وہ تمام کے تمام قوانین نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دینی مدرسوں میں 8 سال لگا کے ان علوم کو حاصل کیا جاتا ہے. او بھائی میں جب غیر مسلموں سے کہتا ہوں یا دوسروں سے, وہ حیران ہوتے ہیں, یار 8 سال تم لوگ مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو, یونیورسٹیاں 4 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ان کے کورس, اور یہاں 8 سال تک مسلسل کیا پڑھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا کے چلے گئے. 8 سال میں بھی ایکسپرٹ نہیں بنتا ہے وہ. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. یہ کس کا دین ہے, اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جن کو اللہ نے ایک فضیلت دی اور سلیکٹ کیا, لیکن پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہیں پہنچایا. پیغام کس کا پہنچایا ہے, اللہ کا, کیونکہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے میں نبوت کا اعلان کرے اور 23 سال میں پورا نظام مملکت بنا کے چلا کے اور ایسی موٹیویشن دے کے چلے جائے کہ 1400 سال تک بھی وہ زندہ ہو. انسان کے بس میں یہ ممکن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی پورا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے, نظام ہے, اور خدا کی قسم ایسا خاندانی نظام دیا ہے نا, ایسا پیارا نظام. آپ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آرڈر آتا ہے نا, کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو, یہ ملحدوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. کوئی بھی اسلام کا آرڈر ہے نا, اسلام کا, کہ یار نہیں یہ آرڈر غلط ہے, یہ وحشیانہ سزا ہے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کو ذرا کمپیئر کرو دوسرے نظاموں سے, تھوڑا ڈیپ میں جا کے غور کرو کسی پڑھے لکھے کی سرپرستی میں, تو آپ کو اسلام کا پلڑا ہر چیز میں کیا نظر آئے گا, بولو بھاری, ہر چیز میں بھاری. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے 20 مثالیں ہیں. بقرعید کی قربانی ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اس میں اسلام کا پلڑا بھاری ہے. جانوروں پر احسان کیا, کیسے, ابھی ایک ایک چیز میں گیا نا میں, تو ٹائم لگے گا. ایک اچھا تھوڑا دور کر دوں اس کو, زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے, مائک بہت قریب ہے, کہنے بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھو ہمارے ہاں, اچھا یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے, اسلام عورتوں کے حقوق چھینتا ہے, اور خواتین اکثر یہ کہتی ہیں ہم پہ ظلم, جو لبرل نام نہاد لبرل انٹیاں ہیں نا, اسلام نے سارے رائٹ مردوں کو دے دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. اس پر تو میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال, کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو دیکھ کے جو میں نے انتخاب کیا تھا نا وہ میں کمپلیٹ کر لوں. مثال کے طور پر ایک اثر, یہ ہمارے ہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں, اسلام نے بیٹی کو وراثت آدھی دی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, بیٹی کو کتنے دیے, آدھی. حالانکہ بہت سے کم بخت آدھی بھی نہیں دیتے ہیں, آہستہ سے بولے, کہنے کوئی بھی نہیں دیتا. پہلی بات, آپ کے ہاں تو
परमिशन है कि पूरी विरासत किसी को भी दे दो, आप बेटी को 1 रुपया भी ना दो। इस्लाम ने परमिशन दी है ये? 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों के लिए कानून बता रहे हैं, बना नहीं रहे हैं बल्कि बता रहे हैं। वो कानून क्या बता रहे हैं, किस सोसाइटी को बता रहे हैं, पहले ये देख लो। आज भी मक्का मुकर्रमा में वो कब्रिस्तान मौजूद है जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, आज मौजूद है। और ये मौजज़ा है कि उस पे कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम सऊदी गवर्नमेंट करना चाहती है, नहीं होता। क्यों? अल्लाह ने निशानी बाकी रखनी है। मुझे वहां लोगों ने बताया कि यहां कितनी कोशिश की है इसे खोद के कोई सड़क बना लें, नहीं होता। निशान बाकी रखा है ताकि दुनिया जब कहे ना कि इस्लाम ने औरत का हक छीना है, तो उसे ये कब्रिस्तान दिखा देना उसको। तो खुद तो 1 रुपया भी नहीं देते, यानी इजाजत है आप सारी जायदाद जमशेद को दे दो, जो कुछ भी नहीं लगता आपका। कोई जमशेद साहब बैठे हुए हो तो उनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। आजकल मैंने सलीम वसीम को छोड़ दिया है। वसीम को बहुत रगड़ा लगाया बेचारे को। पहले सत्तार भाई थे, हर किरदार में सत्तार साहब आते, फिर अपने ही मेरे को दूर के रिश्तेदार सत्तार निकल आए ना। मैंने कहा सत्तार, और वो ससुराली रिश्ते निकले। अब ससुराल तो इसराइल होता है, आपको पता है। तो मैंने कहा ये सत्तार को जान छोड़ दो। अब सलीम पे आ गया, वसीम पे आ गया, फिर कई लोग वसीम निकले। अब मैं जमशेद पे आजकल सेट हो गया हूं। मिसाल तो वही देनी है जो हमारे यहाँ नाम कॉमन होता है, क्या ख्याल है? फिर बात समझ में आती है। तो सारी जायदाद उठा के आप जमशेद को दे दो। इस्लाम ने पहला कानून क्या बनाया, आपके मरने के बाद बहर सूरत आपकी विरासत किसको मिलेगी? बेटे और बेटी को। अब इस पे एतराज होता है, भाई देनी ही थी तो बराबर दे देते। आपने विरासत में 3 करोड़ रुपए छोड़े, 2 करोड़ बेटे को 1-2 बच्चे थे, होने नहीं चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, लेकिन चलो फर्ज कर लेते हैं कितने बच्चे थे। मुझे तो बहुत अफसोस होता है ये सुन के, ये बच्चे थोड़ी हैं, मजाक किसी और के साथ किया करो। कह रहे मुसाहब मेरे 2 बच्चे हैं, छोड़, मेरे सामने तो कम से कम थोड़ा सा एहतियात कर लिया करो ऐसी बातें करते हुए यार। इंसान को एहतियात करनी चाहिए, कोई शर्म भी कोई चीज होती है, कोई गैरत भी कोई चीज होती है यार। जिसके सामने आदमी जाता है कम से कम उसके मिजाज को देख के बात बताने। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो बिला वजह बता रहे हैं, तो फिर शर्मिंदा भी नहीं होते, अफसोस इस पर होता है। या तो बताते हुए शर्मिंदा हो रहा ना साहब, आजिज अफसोस से कहना पड़ता है शादी को 15 साल हो गए, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, बस इस तरह स्टाइल होता ना बस कुदरत की। तो मैं कहता ठीक है भाई, शर्मिंदा है कुदरत की, बस अल्लाह ने 2 ही दिए। तो बता रहे होते मेरे कितने 2 बच्चे। ये स्टाइल काइंडली, ये इसका मतलब आप मेरे बयान से जरा भी मुतासिर नहीं है। मेरे बयान का मेरे मुंह पे मजाक उड़ा रहे हैं आप, ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा खैर, तो 2, 1 बेटा 1 बेटी। हम फिर 2 इसलिए फर्ज करते हैं ताकि विरासत ऐसा ना 15-20 करें तो डिवाइड कैलकुलेटर कौन लेके बैठा है यहाँ पे, आसानी से डिवाइड हो जाए ना। 2 करोड़ मिल गए बेटे को, 1 करोड़ मिल गया बेटी को। अब मुझे एक बात बताओ, बेटी की जब शादी होगी तो उसका सारा शादी का खर्चा किसके जिम्मे है? उसके शौहर के जिम्मे। मेहर है, वलीमा बारात इस्लाम में है ही नहीं। वो सारा खर्चा किसके जिम्मे अल्लाह ने डाला है? वो उस को के जिम्मे डाले जिसको अपने अब्बा से 2 करोड़ मिले थे, ठीक है ना। फिर सारी जिंदगी का नान नफका, गैस बिजली का बिल, ये किसके जिम्मे है? मर्द के जिम्मे। इस पर तमाम फुकहा का इत्तिफाक है कि औरत कितनी ही मालदार क्यों ना हो, उसका अपना खर्चा फिर भी उसके जिम्मे नहीं है। किसके जिम्मे है? उसके शौहर के जिम्मे। अभी देखता हूं आप लोग के साथ घर जाके होता क्या है। उसके बच्चों का खर्चा, वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, मौलूद लहू में भी अल्लाह ने निस्बत बाप की तरफ की है। खर्चा किसके जिम्मे है? बाप। चाहे मां करोड़पति हो फिर भी बच्चों का खर्चा किसके जिम्मे है? बाप के जिम्मे। यहां तो अदालत दोनों के जिम्मे डालती है ना, इस्लाम सिर्फ किसके जिम्मे डालता है? बाप के जिम्मे। बताओ थोड़े दिनों में उस 2 करोड़ की ऐसी की तैसी होगी कि नहीं होगी? और उसको जो 1 करोड़ मिले थे वो महफूज हैं, कोई सिवाय
حج اگر محرم ہے تو اس کے ساتھ جا کے کر لے, وہ بھی اتنے کے حج کرنے کی اس میں, لیکن وہ حج تو وہ تو اپنے اوپر خرچہ ہے نا, وہ کسی اور پہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو اسلام نے اس کو 1 کروڑ دیے بچا لیے, اور مرد کو 2 دیے بچائے نہیں, خرچہ اس پہ زیادہ ڈال دیا. تو بھائی ایسے 2 کروڑ تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. جانوروں پر احسان دیکھو, قربانی میں اگر یہ جانور نہ کٹتے نا, دیکھو یہاں بھی میں نے امریکہ میں جنگلوں میں گیا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں گورنمنٹ آپ کو پرمیشن دیتی ہے ہرن کے شکار کی. میں نے کہا گورنمنٹ کیوں پرمیشن دیتی؟ کہہ رہے ہیں ہرن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جنگلوں کی حیات کو خطرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگل کو کھانے والے یہاں شیر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. یا تو حکومت اتنے شیر لا کے چھوڑے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ہرنوں میں اور جمشید میں فرق نہیں کرے گا, اس سے انسانوں کو بھی خطرہ ہوگا. تو اتنے ہرن ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے مارو بھائی ان کو. میں نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے, وہاں بھی کچھ سیزن ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ شکار کرو, مارو کھاؤ, پھر دنا دن شکار ہوتے ہیں اس میں, گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ کرو شکار. ان کی گروتھ ریشو بہت ہے. ہرن کو تو پھر بھی اتنا نہیں بڑھتا, یہ جو گائے بھینسیں اور یہ دوسرے جانور ہیں ان کا تو ٹھیک ٹھاک گروتھ ریشو ہے. اور ہرن تو اپنے بلبوتے پہ پلتا ہے, گائے اپنے بلبوتے پہ نہیں پلتی. اس کا 2 ٹائم پیٹ بھرنا, 18 بچے پالنا آسان ہے, بھینس کا 1 ٹائم پیٹ بھرنا مشکل ہے. آپ کے 18 بچوں کے چھوٹے چھوٹے پیٹ ملا کے بھی بھینس کا پیٹ اس سے بڑا ہوگا. میں نے تو گائے پالی ہے نا, مجھے اندازہ ہے. اور 1 ٹائم کا ناغہ نہیں کر سکتے آپ, 1 ٹائم کا ناغہ نہیں. اور گائے پالنے کے ساتھ 2 بندے الگ سے پالنے پڑتے ہیں آپ کو, جو اس گائے کو سنبھالیں, ان کا الگ کھانا. تو اگر اللہ نے ان کو حلال کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا نا, یہ ہمیں کھا جاتے, یہ ہمیں کھا چکے ہوتے. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک ایک حکم کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھو تو ہر چیز میں آپ کو اسلام کیا نظر آئے گا؟ سپیریئر. اسلام سپیریئر نظر آئے گا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا, اسلام نے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا. کہ پہلی بات دیکھو, اور میں اور آسان مثال دیتا ہوں, رمضان میں روزے رکھنا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ غیر مسلم کیوں نہیں رکھتے پھر؟ بولو نا. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہمیں جو رمضان میں روزے رکھنے کا پتہ چلا وہ کسی ڈاکٹر سے نہیں پتہ چلا, وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا, ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے کہنے سے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنا اچھی چیز ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو رکھ لیتے. کسی کا آپ لوگ بہت باپ بھی نہیں رکھ سکتا تھا, مناسب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار امریکہ جا کے بھی آپ وہی اسٹائل, آپ کا دیسی اسٹائل. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسٹائل کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ میں کہتا ہوں, دوبارہ بول دیتا ہوں, بول ہی دیا تو, کسی کا باپ 2 روزے بھی نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا فاسٹنگ فاسٹنگ فاسٹنگ, کتنے لوگ, ڈاکٹر خود نہیں فاسٹنگ پہ ہوتا. وہ بھی جب جس نے کلپ بنانا ہوتا ہے نا اس دن فاسٹنگ واسٹنگ کر کے تھوڑا سا کلپ بنا کے دوبارہ اپنی اصل روٹین پہ آ جاتا ہے. سگریٹ کے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, مگر ڈاکٹر میں نے دیکھے چین اسموکر ہوتے ہیں, چین اسموکر تنا دن پی رہے ہوتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اچھا تو بھی کیا کریں بھائی, پھر نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑی دیر بس, پھر سوال جواب کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیں گے. اچھا ہے چلو یہیں سے کنٹینیو کریں گے پھر ہم. مجھے تو نہیں لگ رہا مغرب کا ٹائم ہو گیا, تو روشنی نظر آ گئی. اچھا چلو پھر ٹھیک, چلو پھر صحیح. وہ مولوی صاحب کہاں گئے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ کہیں جانا ہے؟ کہاں گئے؟ کیا 7 بجے کیا ہے؟ اس کو کام سے تسلی سے کرنے دیں. آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو نا وہ بھی ذہن میں رکھیں, تو تھوڑے ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم بیان یہاں تک لے کے چلے تھے کہ صحیح علم اور اس کے لیے پھر طاقتور موٹیویشن, یہ 2 چیزیں انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں. اگر صحیح علم نہ ہو آپ کے پاس کہ انسان کسے کہتے ہیں, اچھا انسان کیا ہوتا ہے,
تو آپ غلط فہمی میں مبتلا رہو گے, بہت ساری برائیاں آپ کے اندر ہوں گی لیکن آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوگے. تو اسلام نے ہم پہ بہت بڑا احسان یہ کیا کہ اسلام نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھایا اور پھر اسلام نے اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دی, کیونکہ اگر وہ دلیل نہ دیتا ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ اللہ کا قانون ہے, تو پھر ہم اس پر عمل نہ کرتے. ہاں اناؤنسمنٹ جی. Anybody is double parked. If you park on the south side, double park, or anywhere double park, we have open parking spots for you. So please come outside and move your cars. There's quite a few people who have to leave. So be very nice to you. If you are double parked, please move your car. You can meet us outside and we'll direct you to where parking is. یہاں بھی غلط پارکنگ ہوتی ہے؟ اچھا, فائدہ کیا ہوا پھر؟ امریکہ میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کمال ہے. اچھا, حیرت ہے جی. اچھا خیر, تو میں اس کی مثال دے رہا تھا. دیکھو, ایک مہینے کے روزے مسلمان رکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس کو اللہ کا حکم نہ سمجھتے یا ہمیں یہ شک ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے یا کسی انسان نے خود یہ حکم بنا لیا ہے, تو کیا رکھ سکتے ہیں ہم ایک مہینے کے روزے؟ اب آپ لوگ میری طرف توجہ کریں, اور خواتین سے میں گزارش کروں گا, ان کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے. یہ بیان خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھنے کہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا. تبھی میں شادیوں پہ نہیں کر رہا بیان, کیونکہ یہ بیان خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے, اس لیے نہیں کر رہا. میں خیال کر رہا ہوں تو اب آپ نے غور سے بیان سننا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, ہدایت کے لیے ہمارے پاس صحیح علم اور پھر صحیح علم کی دلیل ہو کہ یہ واقعی صحیح ہے. صحیح علم کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے, اس علم کو تو صحیح ہونے میں دو رائے ہو نہیں سکتی, وہ تو 100% صحیح علم ہے. تو اللہ کا ہم پر احسان, اسلام کا ہم پر احسان, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں آپ نے نالج صحیح دے دی ہے. ورنہ میرے بھائی, اللہ نہ کرے ہم بھی نشہ کر رہے ہوتے, ہم بھی شراب پی رہے ہوتے, ہم بھی فیملی سسٹم کو توڑ رہے ہوتے. زنا بدکاریوں سے تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے, نسلیں خراب ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے اور ہم اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا. تو ایک چیز تو ہوتی ہے انسان کو, اچھا دیکھو اسلام میں نا ہمیں ڈپریشن کو کیسے ختم کرنا ہے یہ بھی, چونکہ دیکھو ڈپریشن انسانوں کی بیماری ہے, جانوروں کی بیماری نہیں ہے. جانوروں کو بھی ہوتی ہے سٹریس, اگر ان کو ان کا فطرت کا ماحول نہ ملے, لیکن اس لیول کی نہیں ہوتی جیسی انسانوں کو ہوتی ہے. انسانوں میں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی ٹینشن میں, پریشانی میں اور مصیبت میں گھرا ہوا ہے, کیونکہ انسان ذہین بہت ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ چیزیں اس کو اندر سے کھانا شروع کرتی ہیں. یہ نہ ہو جائے, وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو اس کی ٹینشن کہ جمشید کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا, اور جمشید کو یہ ٹینشن کہ یہ ختم نہ ہو جائے کہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر جس کی صحت اچھی نہیں ہے اس کو یہ ٹینشن کہ میں صحت مند کیوں نہیں ہوں, اور جس کی اچھی صحت ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے, کیونکہ وہ ہاسپٹل میں جا کے دیکھتا ہے یار اچھا بھلا ہٹا کٹا آدمی کینسر میں پڑا ہوا ہے یہاں پہ, تو اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں بھی کینسر نہ ہوں, کینسر میں نہ آ جاؤں. اور شادی شدہ آدمی کی ٹینشن ہے تو ہم سب کو معلوم ہے, یعنی خواتین کے علاوہ کی ٹینشن کی بات کر رہا ہوں, بیوی کے علاوہ کی ٹینشن. اب ہر وقت غلط سوچتے ہیں اور غلط دماغ جاتا ہے. شادی شدہ آدمی کی ٹینشن ہی ہوتی ہے بھائی میں نے خرچہ اٹھانا ہے, بچوں کو پالنا ہے, یہ ٹینشن. آپ لوگ فوراً دماغ غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے آپ لوگوں کا. تو یہ ٹینشنیں بھی انسان کی ہیں. اتنا زبردست ہدایت ہے نا, اتنی زبردست ہدایت ہے نا اسلام کی اس بارے میں, خدا کی قسم. جو ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, انزائٹی, ان سب چیزوں کا علاج اسلام بتاتا ہے. میں نے اہل اللہ کی صحبت میں کچھ ٹائم گزارا ہے, میں ہر طبقے سے ملا ہوں, کیونکہ میں کالج میں پڑھتا تھا. میں کوئی بائی بورن مولانا نہیں ہوں, جیسے ہوتا ہے نا مدرسے میں ہی پیدا ہوئے, مدرسے میں بڑے ہو گئے. تو یا میرے والد صاحب کوئی مولانا تھے, وہ نیوی میں تھے نیک ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے, مسجد میں امامت بھی بعض دفعہ کر لیا کرتے تھے, تبلیغ سے ان کا تعلق تھا. لیکن میں نے جو زندگی گزاری ہے ہر طبقے میں گزاری ہے, پڑھا لکھا طبقہ بھی, ان پڑھ طبقہ بھی, انتہائی کروڑ پتی طبقہ بھی, انتہائی غریب طبقہ بھی. شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جس میں نے ٹائم نہ گزارا ہو. تو اس سے انسانوں کو جج کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا. اہل اللہ کی ٹوٹی پھوٹی صحبت بھی اٹھائی ہے, ٹوٹی پھوٹی صحبت, جس کی ٹوٹی پھوٹی برکتیں آج ٹوٹی پھوٹی برکتیں, اللہ اس کو قبول کر لے. تو میں نے خوش صرف ایک طبقے کو دیکھا ہے,
اور وہ ہے اللہ والے لوگ, بزرگان دین, نیک لوگ. ان کے علاوہ میں نے خوش نہیں دیکھا کسی کو, صرف ایک طبقے کو دیکھا ہے. میں نے 8 سال جب مدرسے میں گزارے نا تو بزرگوں کی صحبت ہی ملتی تھی, اس وقت نیک لوگ ہی ملتے تھے. اچھا یہ جو مولانا لوگوں کا امیج ہے نا, یہ مولوی ڈرامے باز ہوتے ہیں. بھائی آپ کا جس مولوی سے واسطہ پڑ رہا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کوئی 2 نمبر آدمی ہو, سارے مولوی ایسے نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ, ہم آپ کو اچھے مولاناؤں سے بھی ملوائیں گے. ہول سیل کے حساب سے اچھے مولانا بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ پبلک کے سامنے آتے کم ہیں. مدرسوں میں ہے ایسی کم تنخواہوں پہ کئی گھنٹے پڑھا رہے ہیں. آپ بولو گے یار تمہیں کیا مل رہا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد 1 روپیہ نہیں تمہیں ملے گا, تم 10 گھنٹے مدرسے کو دے رہے ہو اس کم تنخواہ میں, جبکہ تمہارے اندر صلاحیت ہے, کچھ بھی کر سکتے تھے. ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن خوش ایسے نظر آئیں گے, آپ کو لگے گا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دی ہے. تو میں نے جو صحیح معنوں میں خوش دیکھا ہے وہ صرف اللہ والوں کو دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے. اندر سے خوش ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ انہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی, یا انہیں کوئی غم نہیں ہوتا, یا ان کی ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جس کی ساری کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہوں؟ ہے بھائی کوئی ایسا انسان دنیا میں دیکھا؟ تو کیا وجہ ہے کہ نیک لوگ اکثر خوش نظر آتے ہیں؟ اگر کوئی غم ہوتا بھی ہے نا تو اس سے انہیں وہ والی ٹینشن نہیں ہوتی. یہی غم کسی ایک دنیا دار آدمی کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے نا, وہ تو پاگل ہو جائے. وہی غم جب اللہ والوں کے کندھوں پہ ڈالا جاتا ہے وہ اتنی اس لیول کی ٹینشن نہیں لیتے. وہ وجہ کیا بھائی؟ یہاں بھی ہمیں صحیح علم کس نے دیا اس بارے میں؟ اللہ نے دیا. صبر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. اسلام میں جیسے نماز کی الگ سے فضیلت ہے, زکوٰۃ کی الگ سے فضیلت ہے, پورا چیپٹر ہے فقہ کی کتابوں میں, ایسے ہی اسلام میں روزے کی جیسے الگ سے فضیلت ہے, ایسے ہی اسلام میں صبر بھی ہے. بے صبروں کی اللہ کی نظر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور اللہ نے مثالیں دی ہیں اولو العزم من الرسل, کیسے کیسے انہوں نے صبر کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ بالرجل, پچھلی امتوں میں ایک شخص کو لایا جاتا تھا, فیحفر له فی الارض, زمین میں گڑھا کھود کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا جاتا تھا. ایسی ایسی ٹینشنیں لوگوں نے اٹھائی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کتنی زندگی جیل میں گزار دی, کتنی زندگی جیل میں گزار دی. آپ کا کیا خیال ہے, کیا یوسف علیہ السلام نے کبھی کوئی ڈپریشن یا ٹینشن کی گولی کھائی ہوگی کیا؟ معاذ اللہ کوئی یہ توہین کا تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر کو ٹینشن ہوئی؟ آج کل نا کافی کے بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں یہ اس لیے, لیکن کچھ تھوڑی سی مجھے رائے دینے دیں اس بارے میں. میں بھی چائے پیتا ہوں لیکن فضائل نہیں سناتا میں چائے کے, کبھی بھی میں فضائل نہیں سناتا. آپ ذرا ملیے گا بعد میں, ابھی پہچانا ہوں آپ کو میں. جزاک اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ سب کافی وافی, یہ دماغ کو بیوقوف بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ کافی پیتے ہیں ایک دم ایکٹیو, اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. کسی پیغمبر کو آپ نے کبھی کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ تھک گئے تو معاذ اللہ, یہ لفظ بولتے ہوئے بھی انسان کو لگتا ہے کہ ادب کے خلاف نہ ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے, جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام, تو اپنے خادم کو لے کر گئے نا, آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہنے لگے ہم بہت تھک گئے سفر میں, لاؤ ہمارا کھانا لے آؤ دوپہر کا, وہ کھا کے ہم آرام کریں گے. ہم کہتے بھائی ایسے موقع پہ ان کے خادم کو کیا کہتے, بھائی کافی پی لو. تو یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہیں, دماغ کو بیوقوف بنانے کے باہر, یہ نیچرل نہیں ہے. کچھ فضائل ہوں گے, جگر وگر اچھے ہو جاتا ہوگا, کچھ ہوتا ہوگا, لیکن جو آج 1 کپ کافی پی رہا ہے نا دماغ کو سکون دینے کے لیے, کل اس کو 2 کپ چاہیے. اور جس دن اس کو کافی نہیں ملی, گیا وہ کام سے, سارا دن بیکار ہو جائے گا وہ. تو پیئے, میں کوئی حرام نہیں کہہ رہا, میں بھی کبھی کبھار پی لیتا ہوں, ٹھیک ہے, چائے بھی پی لیتا ہوں. فضائل سنانا خدا کا واسطہ چھوڑ دیں. یہ سب چیزیں فطرت سے کے خلاف ہیں. یہ نیچر نے جو ہمیں دماغ کو فریش کرنے کے لیے جو چیز دی ہے وہ گہری نیند دی ہے. آج کل گہری نیند مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ, جس کو فوکس کرنا چاہیے, بلکہ اور کافی پی کے اس نیند کو خراب کر رہے ہوتے ہیں,
اور اس نیند کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں صبح ایک کپ نہار منہ بہت ضروری ہے, بلیک کافی پیئے بھائی, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, پیئے. اور ڈاکٹروں کے جو فضائل جو سنا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو صبح ایک کپ نہار منہ کافی پی کے فریش ہو رہا ہے نا, جس دن نہیں ملی اس دن جتنا فریش ہونا چاہیے تھا اتنا بھی نہیں ہوگا. اسی سے پتا چلتا ہے یہ منجن سمجھتے ہو. ہم جب بسوں میں سفر کرتے تھے, کراچی والے بہت سارے بیٹھے ہوں گے, تو لانگ روٹ پہ پنڈی ونڈی جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں, تو بس میں پہلے ایک شخص آتا تھا, وہ کھڑا ہو کر بتاتا تھا بھائی, پہلے نماز کے فضائل بیان کرتا تھا. وہ میرے ساتھ تو ہوا, میں ایک دم آیا, کہتے ہیں دیکھیں سفر میں نماز پڑھو, مدینہ جاؤ, مدینے کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اور بڑے زبردست آدمی کہتا ہے ماشاء اللہ, زبردست ہاتھ باندھ کے نا یار, کیسے کیسے نیک لوگ. تبھی تو پاکستان میں سیلاب نہیں آتا تھا اس وقت, تو ہم کہے یار یہ زبردست لوگ ہیں اتنے نیک. اس کے بعد پھر وہ ٹافی نکالے گا, یہ 10 روپے کی 5 روپے کی ٹافی ہے, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام دیتی ہے. اس کے پھر جو فضائل, ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ عظیم ٹافی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں منجن, یعنی نماز کا لیبل لگایا, اچھی باتوں کا لیبل لگا کے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بھیج کے چلا گیا. اسی طرح کافی لیور اور یہ اور ویٹ گین وغیرہ, ویٹ کو کم کرنا اور وغیرہ 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 کر کے کافی کمپنیوں کو ارب پتی بنا دیے انہوں نے, سمجھ رہے ہو. اچھا کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں, وہ بھی غلوف کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں کاکروچ ملائے جا رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے یار, بس کرو یار, بس اتنا کافی ہے, پی لیں فضائل. ہم کون سے سارے کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تھوڑے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو چلو یار, زندگی میں کوئی حرام نہیں ہے, تھوڑے غلط کام بھی کر لیا کرو, تھوڑے اللہ معاف فرمائے, لیکن یہ کہ اس کے فضائل مت سنایا کرو. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا, پتہ یہ کافی چائے ڈپریشن کم نہیں کرتی, بڑھاتی ہیں. یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. نیچرل وہی ہے جو صدیوں پہلے تھا بھائی, آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے, وہ ہے گہری نیند سو. اور پھر بھی ہوتی ہے ٹینشن, اللہ نے ہمیں دعا بتائی ہے, اسلام کا ہم پر احسان ہے, ہمیں صحیح علم دیا. اسلام نے صحیح علم یہ دیا, پہلے بیس دیکھو. آپ نے اگر کوئی پتھر, بہت بھاری بھرکم پتھر ہو, اس کو ہلانا ہو, تو ہلانے کا ایک غلط طریقہ ہے جس میں طاقت بہت زیادہ صرف ہوگی آپ کی, اور آؤٹ پٹ شاید زیرو. وہ یہ کہ گول پتھر رکھا ہوا ہے, آپ آ کے زور لگا رہے ہو, ایسی آپ کی چیخیں نکل گئی اور ہل نہیں رہا, وہ آپ ہل گئے, پتھر نہیں ہلا. دوسرا طریقہ ہے خاندانی, وہ طریقہ ہے لیور لے کے آؤ, ایک بڑی سی راڈ مضبوط, وہ پتھر کے نیچے رکھو اور اوپر سے تھوڑا سا اس کو پش کرو, تو آپ کی فورس کم لگے گی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. اسکرو کھولنا ہے آپ نے, آپ لگے ہوئے وہ کھولنے کے لیے, چیخیں نکل گئی آپ کی, لیکن وہ اسکرو ہل کے نہیں دے رہا, آپ پورے گھوم گئے. بھائی پانا لے کر آؤ, رکھو, ہلکا سا پش کرو گے وہ اسکرو کھل جائے گا. تو دیکھو یہ جو ٹینشنوں کے علاج ہے نا, یہ غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. چاہے کتنے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ, سائیکولوجسٹ دنیا میں پیدا ہو جائیں, کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی فارغ ہیں, لیکن جو اصل علاج ہے نا وہ کیا ہے؟ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے, لہذا وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا, اس کو آج چاہیے بس, کل کا وہ نہیں سوچتا. انسان کھوپڑی استعمال کرتا ہے, انسان کل کا سوچ کے ٹینشنیں لیتا ہے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا ہوا تو کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا, ابے یہ نہ ہو جائے, ابے وہ نہ ہو جائے, یہ نہیں ملی تو کیا ہوگا. آج کل تو یہ ٹینشنیں کراچی میں چل رہی ہیں. صرف تم لکھا ہوا ہوتا ہے رکشے کے پیچھے, اور وہ تم سے مراد صرف تم نہیں, جو پھنسے وہ بھی وہ اس میں داخل ہے. سب کو یہی بیوقوف بنایا ہوا ہوتا ہے, صرف تم. کس قدر ٹینشنوں میں جاتے ہیں, بے روزگاری, پھر ایک اوپر سے یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں جنہوں نے دولت کمانے کے طریقے بتا کے یہ غریبوں کو اور بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, غربت کے نقصانات بتا کے نا. اب ان کے پاس پیسہ تو آ نہیں رہا, ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے پیسہ, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, بندوقیں خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم تو غریب ہیں, ہم تو کسی کام کے نہیں دنیا میں. پھر لگژری لائف دیکھ کے اور ٹینشنوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی غیر مسلم کیسے آپ کو موٹیویٹ کرے گا؟ بلکہ جو سائیکولوجسٹ بنتا ہے نا, سائیکولوجسٹ, وہ نوٹ چھاپنے کے لیے بنتا ہے, وہ آپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو نہیں بنتا. وہ تو بنا اسی سلسلے میں کہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو مارکیٹ میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی نیڈ بڑھتی ہے, جس چیز کی نیڈ بڑھتی ہے اس کے ریٹ بڑھتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟
تو وہی ایک بات ہے نا, کسی نے کہا کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, جو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, یہ بات بتانے کے کم از کم 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا میرے جتنے بیانات ہیں فری میں ہوتے ہیں, کیونکہ نیچے لوگوں نے تبصرہ کیا ہوتا ہے تمہیں کتنے مل رہے ہیں, میرے کوئی پیسہ ویسا نہیں. اور اگر کوئی اسکالر پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے, میرا کسی پہ طنز کرنا مقصد نہیں, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے. تو یہ موٹیویشن اسپیکر جو بتا رہے ہوتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, یہ بتانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں. ایک تو بڑا پاکستان میں مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہے, ہمارا اس کے ساتھ تجربہ ہوا, ہم نے بہت اس کی منتیں کی, یار ہمارے مدرسے میں آؤ, کچھ علم تو کہیں سے بھی ملے, لے لینا چاہیے نا. تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سا کچھ معلومات, شاید ان کے پاس کچھ اضافی معلومات ہوں. وہ نہیں بھائی, اپنی فیس پہ نہیں کمپرومائز کیا اس نے. ہم نے کہا تھوڑا بچے ہیں, کم فیس دیں گے, نا. تو اس وقت ہمیں, حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو خیر, تو دیکھو اسلام نے پتہ ہے کیا کیا ہے. اسلام کو معلوم تھا کہ انسان کھوپڑی بہت استعمال کرتا ہے. اب یہ استعمال کرے گا غلط, تو اس کی کھوپڑی کو صحیح کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. وہ غلط کیسے استعمال کرے گا؟ انسان ذہین تو ہے, لیکن میں نے بتایا نا پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. ابھی بتایا نا آپ کو. یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا بھائی؟ پروپیگنڈے سے متاثر, ذہین ہونے کے باوجود متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھوٹ بار بار بولا جائے تو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک آدمی کو کسی نے بتایا گاؤں میں آ کے کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے اور تو بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے. اس نے کہا یار میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ چل نکل یہاں سے. تھوڑی دیر میں کوئی دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا یار تو یہاں لائف کو انجوائے کر رہا ہے, چائے پی رہا ہے, کافی پی رہا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی جب میں زندہ ہوں؟ یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈے سے متاثر کیسے ہوتا ہے انسان. جب جھوٹ بار بار بولا جائے تو کیسے متاثر ہوتا ہے. پھر تیسرا آدمی آیا, کچھ لوگوں نے شرارت کی تھی, اس کو بیوقوف بناتے ہیں. تیسرا آیا, یار حیرت کی بات ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی, وہاں رونا دھونا چل رہا ہے اور تو یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے. تو اب تھوڑا سا اس نے کم سختی سے منع کیا. انہوں نے بولا یار مذاق نہیں کرو یار, جب میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. تیسرے نے جا کے بتایا کہ تھوڑا سا میں نے اس کے لب و لہجے میں سختی کم کر دی. چوتھا گیا, یار میں نے ایسا بے غیرت آدمی دنیا میں نہیں دیکھا جس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہو. اب وہ چپ, خاموش, کوئی ری ایکشن بولو نہیں. پانچواں بندہ گیا, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. چھٹا بندہ گیا, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تھوڑے دیر میں دیکھا یہ تگڑ گھر کی طرف بھاگ رہے. لوگ کہہ رہے کہاں بھاگ رہا ہے؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی. دیکھو ہے تو یہ چٹکلا, ہے تو یہ لطیفہ, لیکن حقیقت میں ہم بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہیں. ہم جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں, یہاں کی چمک دھمک کو دیکھتے ہیں, اس کی دولت, اس کی شہرت, اس کی عزت, اس کی جوانی, اس کے جو ہے نا سکسیسفل لائف, اس کا گھر, اس کی گاڑی, تو ایک بہت بڑی حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس حقیقت کے بارے میں ہم سنتے ہی نہیں ہیں. وہ حقیقت کیا ہے؟ فنا. یہ کیا ہے بھائی؟ ختم. تھوڑے دنوں کی کہانی ہے, ختم. ہاسپٹل میں ذرا آپ جا کے دیکھو. مجھے ایک بینک کے مینیجر تھے, اسلامک بینک کے, انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ سے ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں, ارب پتی آدمی ہے وہ, کراچی کا ارب پتی آدمی. انہوں نے پھر مجھے بتایا یہ ٹاور اس نے بنایا, یہ ٹاور اس نے بنایا, یہ اس کا نے بنایا, او بڑی لگژری لائف ہے. تو میں نے کہا مل لے آ کے ہم پہ. کہہ رہے یار مصعب وہ اتنا پیسے والا آدمی ہے کہ وہ 25-30 گارڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ, تو اس کے لیے آنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ اتنا پروٹوکول کے ساتھ جائے گا, تو میں بلوا لوں گا, آپ مل لیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مل لیتے ہیں ادھر ہی. ملاقات سے پہلے پتا چلا انا للہ ہو گیا ان کا. کہنے لگے یار وہ, میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کے گارڈ وارڈ اتنے تھے, کوئی گولی وولی چلی؟ کہہ رہے نہیں, وہ ہوا یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. مجھے وہاں بتاؤ, جس آدمی کے 25-30 گارڈ ہوں, ارب پتی آدمی ہو, کیا اس نے ہارٹ کا ٹیسٹ نہیں کروایا ہوگا؟ ہے کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ کروایا ہوگا یقیناً. اس نے کولیسٹرول چیک نہیں کروا کے رکھتا ہوگا؟
یہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایسی کی تیسی کولیسٹرول کی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. دل میں پین بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھکی کھاتے ہیں، یہ نہیں چیک کراتے کہ یار ہو سکتا ہے بلاکیج ہو، اٹیک ہونے والا ہو. وہ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ پھکی سے ہی ٹھیک ہوگا. بھائی پھکی سے ٹھیک نہیں ہوگا، پھر بھی پھکی کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، سارے ٹیسٹ ویسٹ نہیں کروا کے رکھے ہوتے ہوں گے؟ ہر چیز ایک دم کولیسٹرول لیول. اور اتنے امیر لوگوں کی تو ہماری طرح نہیں، جہاں بریانی پھوڑ دی ہے تو بریانی جا کے پھوڑ دی، پراٹھا ہے تو پراٹھا جا کے پھوڑ دیا، چائے پیے جا رہے ہیں، چائے کے نقصانات بتا کے بھی 3 کپ چائے پی لیتے ہیں ہم لوگ بیٹھے بیٹھے. یہ تو شکر ہے گٹکے نہیں کھاتے. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس نے کتنی کیلکولیشن کر کے اور کیسی لائف اور وغیرہ وغیرہ. ایک واقعہ نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں، درجنوں واقعے دیکھے ہیں. بیٹھے بیٹھے گیا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب وہ کراچی ہے، وہ کراچی ہے، وہاں کے ٹیسٹ کی کوئی حیثیت نہیں. امریکہ آؤ کبھی خوشبو لگا کے ہے بھائی، بلکہ یہاں تو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں، نہا کے آ جایا کرو تاکہ بدبو نہ آئے. بس لوگوں کی ایک مینٹالٹی ہے نا یہاں پہ. تو یہاں جو ہیلتھ کا معیار ہے نا وہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. میرے بھائی یہاں میں آپ کو مائیکل جیکسن کی مثال دے دیتا ہوں. کیا خیال ہے، مائیکل جیکسن انڈا موڑ کا تھا، پٹیل پاڑا کا تھا، کہاں کا تھا؟ وہ تو امریکہ کا تھا. اس کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم گھومتی تھی. جو میں نے جہاں تک سنا ہے کہ مائیکل جیکسن کا جو گردہ تھا نا، کڈنی، جمشید سے اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، جو بھی امریکہ کا جمشید، یہاں کے بھی تو کریکٹر ہوتے ہیں نا، کہ اگر میرے کڈنی کو کچھ ہوا تو نے مجھے فوراً کڈنی دینا ہے، اور پر منتھ اس کے پیسے. سمجھ رہے؟ اگر میرے لیور کو کچھ ہوا تو وسیم نے اپنا لیور مجھے دینا ہے، پر منتھ اس کے پیسے کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. ہر وقت ڈاکٹروں کا پینل جیسے کرامن کاتبین کی طرح نا، ہر وقت ڈاکٹر اس کے ساتھ. ہمارے ہاں تو بہت دفعہ ہاسپٹل لے جاتے بندہ مر جاتا ہے کیونکہ اتنے لیٹ ہو جاتے ہیں ہاسپٹل پہنچنے میں. اس کے ہاسپٹل ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ. کیا ہو گیا بھائی، کیوں تنگ کر رہے ہو یار؟ بہت ابھی نہیں آؤں گا. خیر بس میں بات کو سمیٹتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے بار بار پش کرنے جانا ہے. ایک تو بیان میں جھٹکے اتنے آئے ہیں نا، اثر کے لیٹ بیان شروع ہوا ہے، پھر بیچ میں مغرب کی نماز آ گئی، پھر بیچ میں اناؤنسمنٹ، 2 اناؤنسمنٹ، پھر ادھر سے وہ بھی مسلسل اشارے کر رہے ہیں. تو میں بڑی مشکل سے دماغ کو لگا کے بیان کر رہا ہوں. میں بڑی مشکل سے بیان میں نا ادھر توجہ کر کے بیان کر رہا ہوں میں. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، اس لیے بس اٹرم پٹرم کھچڑی پک گئی ہے بیان کی. موضوع پتہ نہیں کہاں گیا. جو بھی کھچڑی ہے آ جائے آپ کے سامنے. بعض دفعہ کھچڑی بھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو دیکھو ڈاکٹروں کا پینل اس کے ساتھ ہر وقت. 50 سال، مجھ سے بھی چھوٹا تھا عمر میں ابھی 51 کا ہونے والا ہوں. 50 سال میں سویا، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. او بھائی ایک واقعہ نہیں ہے. ہانگ کانگ میں ہمارے دوست نے بتایا، مجھے بتا رہے تھے یار ایک پاکستانی ہے ادھر ہانگ کانگ میں، یہیں پیدا ہوا ہے لیکن والدین پاکستان. یار کیا مفتی صاحب، ایسے اسٹائل تھا ان کا نا، فون پہ بتا رہے مفتی صاحب 35 سے 40 سال کی عمر ہے اس کی، اور ایسا نوٹ کمایا ہے نا، جہازوں کی کمپنیوں میں اس کے شیئرز ہیں. مفتی صاحب بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو قدرت ان کو اتنی کم عمری میں اتنا نوازتی ہے. یہ اسٹائل تھا ان کا فون پہ بات کرنے. اور ایسی پھاں یار 35-40 سال میں تو ینگ ہی ہوتا ہے آدمی، نہیں بھی ہوتا تو ہونا چاہیے کم از کم اس کو. خیر وہ بڑے ایک دن انہی کا فون آیا، مفتی صاحب ٹپک گیا. اب غیبت اس لیے نہیں ہو رہی، کسی کو کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. وہ ٹپک گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا، کسی کنٹری میں جانے کے لیے بزنس کا کوئی ٹرپ تھا، کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں پر انتقال. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہو کہ ہم پہلے ہی ٹینشن میں تھے اور ڈرا کے جا رہے ہو. میں آپ کی ٹینشن ختم کرنے آیا ہوں. کھڑے کھڑے
آپ کہہ سکتے ہو ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہو بھائی، یہ بیکار کی کرانا چاہیے ٹیسٹ، یہ ساری رپورٹیں رپورٹیں اور یہ سب ڈاکٹری واکٹری یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اس کے انکار نہیں کر رہا، ہیلتھ کا بہت خیال کرنا چاہیے میرے بھائی. جس دن اللہ نے مارنا ہوگا نا وہ مارے گا. میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا، پاکستان نیوی میں تھے والد صاحب، کہتے ہیں نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے جو اتنے بڑے اسپیشلسٹ تھے کہ اسپیشلسٹ کو اسپیشلائزیشن کروایا کرتے تھے وہ، یعنی ان کے ساتھ ان کے جو لسنر تھے وہ ڈاکٹرز تھے، وہ عوام نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں پوری ایک تصویر بنا کے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کو پڑھا رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. یہ پڑھاتے ہوئے ان کو اٹیک ہوا، آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو دنیا میں غربت بڑا غم ہے یا موت؟ سب سے بڑا غم کیا ہے؟ موت ہے. آپ کو اگر کوئی کہے کہ یا تو غریب بن جا یا مر جا، تو آپ بولو گے یار غربت پھر بھی کم، کچھ تو کھا لوں گا نا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ. ہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں نہیں غربت سے تو موت اچھی، وہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. جب موت آتی ہے نا وہ کہتے ہیں یار، وہ ایک میں اکثر بتاتا ہوں نا، ایک آدمی دعا مانگتا تھا یا اللہ موت دے دے، یا اللہ اس زندگی سے تو مرنا بہتر ہے. بار بار دعا مانگتا تھا اللہ اس غربت سے موت بہتر ہے. تو ایک دن درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، کسی کو شرارت سوجی، درخت پہ چڑھ کے اس نے رسی ڈالی پھندا بنا کے. اب وہ دعا مانگ رہا ہے اس زندگی سے تو اللہ موت بہتر ہے، آگے نیچے پھندا لٹکا ہوا نظر آیا. وہ گھبرانے لگا، یہ کیا؟ اوپر سے آواز آئی، اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو صرف اس میں سر ڈال لے میں اوپر کھینچ لوں گا. تو وہ کہتا ہے اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا، یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے موت. تبھی جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اتنی دنیا میں کسی چیز کی کوشش نہیں کی جاتی سوائے پاکستانیوں کے. پاکستانی شوگر کا مریض ہوگا اور 3 لڈو یہ سوچ کے کھائے گا کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ اسٹیمنا اللہ نے صرف کس کو دیا ہے؟ یہ ہمیں دیا ہے. اب ایک کھاتا ہوا آدمی مرتا ہوا، حالانکہ جب مر رہا ہوتا ہے نا پھر نہیں یہ کیفیت ہوتی، پھر جو حالت ہوتی ہے وہ دیکھو کیا ہے. تو یہ کوئی اچھی یہ توکل بے موقع توکل ہے یہ. خیر، تو اسلام نے ہمیں ایک چابی دے دی ہے. وہ چابی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، آپ لیور ڈالیں تو تھوڑا سا پش کریں گے پتھر لڑک جائے گا. جیسے پتھر لڑک جاتا ہے نا، ٹینشن بھی ایسے ہی لڑکتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے الحم سے لے کے والناس تک ایک جگہ نہیں، بار 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 بار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بار 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 یہ ملے گا، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. تمہیں میں نے اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ مسافر خانہ ہے، یہ بس ہے، جہاز ہے، ٹرین ہے جس میں تم ٹریولنگ کر رہے ہو. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو جہاز سے، ٹرین سے، اب دیکھو ہم بزنس کلاس میں آ رہے ہوں اور ایک غریب آدمی کو کسی نے ٹکٹ دے کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا جہاز کے. اب وہ جھونپڑی سے نکل کے آیا، کسی نے اس پہ کہا کہ چل یار تجھے امریکہ بلاتا ہوں بزنس کلاس میں آ جا. اب وہ آیا، بیٹھا ہے، زبردست سیٹ، بٹن دبایا، پیچھے ہو گئی، اپنے گردن کے حساب سے ایڈجسٹ کیا، بٹن دبایا، ایئر ہوسٹس خوشی سے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ گھر میں گلا پھاڑ پھاڑ کے چیختا تھا، بیگم کے سامنے وہ نہیں آتی تھی. ادھر بٹن دبا رہے ایئر ہوسٹس، اور کتنے بہترین اخلاق سے وہ کہتی ہے آپ کو کیا چاہیے ہے بھائی. یہ جو 15-16 گھنٹے کا سفر ہے یہ اس کا ایسا گزرا، جو مانگ رہا ہے مل رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. غلطی اس کی ہے، سوری پھر بھی ایئر ہوسٹس کر رہی ہے. یہ یوں ٹانگ نکال کے بیٹھا ہوا تھا، لڑک کے گر گئی وہ نیچے. دیسی آدمی نا کونی نکال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا باہر، لو آ رہے ہیں ٹکرا رہے ہیں، تو ایسے وہ گر گئی. پھر بھی سوری کون کرے گی؟ یہ نہیں کرے گا، ایئر ہوسٹس کی ذمہ داری ہے. غلطی اس کی ہے، انگڑی اس نے دی ہے، پھر بھی سوری کون کرے گی؟ ایئر ہوسٹس کرے گی. اتنا اچھا عملہ. اب جب یہاں نیچے اترا ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ جہاز میرا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ مجھے چاہیے.
جیسے جیسے جہاز میں اعلان ہوا نا کہ لینڈنگ کا ٹائم آ گیا, رونا شروع, ڈپریشن کی گولیاں, سائیکیٹرسٹ کو بلاؤ, سائیکولوجسٹ کو بلاؤ, یار میرا علاج کرو, یہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے, یہ جہاز مجھ سے چھوٹ رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اب بے وقوف لوگ کہیں گے یہ ٹیبلٹ آپ کے لیے, یہ دماغ کے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں, کچھ کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, یہ ٹیبلٹ. وہ بھی ٹھیک ہے, میں اس کا منع نہیں کر رہا, بعض دفعہ واقعی کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں وہ پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. خواتین کا خیال کر رہا ہوں, بہت مجھے سنبھل کے بیان کرنا پڑتا ہے یہاں پہ, اتنا اچھا میں ہوں نہیں جتنا نظر آ رہا ہوں میں. تو وہ بعض دفعہ وہ ہو بھی جاتا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ ڈاکٹر آ رہے ہیں, یار اس کو یہ ٹیبلٹ دو. یہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میلاٹونن ہوتا ہے ایک, اور ایک کیمیکل ہمارا وہ ہوتا ہے, وہ جب ٹینشن ہوتی ہے تو ریلیز ہوتا ہے, تو یہ میڈیسن کھانے سے وہ. بھائی یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن خدا کے بندو اس کا اصل علاج یہ نہیں ہے. یہ اس کا اصل علاج نہیں ہے. کوئی آئے اس کو رکھ کے دو چماٹے لگائے, چپیڑے لگائے کہ انسان کا بچہ بن. تجھے جہاز میں سواری کے لیے بٹھایا تھا, دل لگانے کے لیے نہیں بٹھایا تھا, بے وقوف آدمی. یہ جہاز ہے, آج تک کوئی پائلٹ بھی نیچے اتر جاتا ہے, جو اڑائی ایئر ہوسٹس بھی نیچے اترے گی, یہ بھی جائے گی, یہ بھی اس میں بیٹھی نہیں رہے گی, یہ بھی تھک جاتی ہے اس میں. بھائی نکالو ہمیں باہر یہاں سے. تو پاگل کے بچے, سوری زیادہ ہو گیا, لیکن تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ سفر ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں لوگ آ رہے ہیں, جوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, اور مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. جنازے پڑھ کے ہم تھک گئے ہیں. اتنے جنازے پڑھائے, اپنے ابا کا, اپنی اماں کا, اپنے دادا کا, اپنی دادی کا, اپنے نانا کا, اپنی نانی کا, بھائی کا, پڑوسی کا, جمشید کا, اللہ معاف فرمائے, جمشید کو اللہ زندہ رکھے, اور بہت سارے لوگوں کا ہم نے جنازہ پڑھا کے تھک گئے. اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں نہیں مروں گا, میرے سے یہ جائیداد نہیں چھینی جائے گی, یہ گاڑی نہیں چھینی جائے گی, میں قبر میں نہیں جاؤں گا. اور یہ کیوں آخرت کو یاد نہیں کرتے, دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہی جو میں نے مثال دی تھی نا بیوہ کی, کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی, پروپیگنڈا. اتنا جھوٹ ہم نے سنا ہے کہ اس جھوٹ کے بعد اس حقیقت کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جھوٹ کیا سنتے ہیں صبح شام؟ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھو, دولت کے فضائل. آپ دوسرے چینل پہ جاؤ, اسمارٹنس کے فضائل. یہ ایکٹر ہے جی بالی ووڈ کا, کیسا خوبصورت, اور ہیروئن کتنی خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہے, ان کی یہ ہے سکسیسفل لائف ہے. بھائی یہ ہوتی ہے, جیسے گلوکار کو دیکھو کیا اسٹیج پہ آتا ہے تو اس کے تالیاں, ہمیں تو کوئی گھر میں عزت نہیں مل رہی. آدمی پریشان کہ یار یہ دیکھو ہیروئن کیا حسن و جمال, اور اپنی والی کو دیکھتا ہے, پھر وہ جا کے وہ ٹینشن میں آتا ہے. پھر دولت مندوں کی دولت کو دیکھتا ہے, صحت مندوں کی صحت کو دیکھتا ہے, سیاستدانوں کی سیاست کو دیکھتا ہے. ہر چیز اسے کاٹ رہی ہوتی ہے. نہ ملے تو ٹینشن, مل جائے تو ٹینشن, نہیں ملے تو یہ ٹینشن ملتی کیوں نہیں ہے یہ چیز مجھے. اور وہ ایک ٹینشن جو عاشقوں کو ہوتی ہے نا, وہ تو میں بار بار بیان کرتا ہوں. عاشقوں کو ٹینشن کیا ہوتی, مجھے کیوں نہیں ملی, ایک ٹینشن. دوسری, اس کو کیوں مل گئی, یا تو کسی کو نہ ملتی. یہ کون سی ٹینشن ہوئی؟ دوسری. ابھی جو کیمیکل ہے اوپر نیچے ہونا شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دماغ کے جو کیمیکل نا ڈاکٹر میڈیسن دے کے جو سیٹنگ پہ لاتے ہیں, وہ یہاں سے, تو اس کو کیوں ملی. تیسری ٹینشن, جب اس کی اطلاع ملتی ہے بچہ بھی ہو گیا. چوتھی ٹینشن, جس سے ڈوپامین بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین ہے نا وہ ٹینشن والا, سوری وہ تو سکون والا ہے, وہ اس کا الٹا کر لو. آؤ یا کوئی جو ہے, ابھی میں نام یاد نہیں آ رہا مجھے اس کا, ایک مشہور کیمیکل ہے جو زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا میں. خیر, تو وہ کیمیکل پھر جب وہ آپ کو ماموں کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. کیا خیال ہے؟ پھر وہ جب آپ کو ماں تو کہتا ہے, اب کسی میڈیسن سے اس کا علاج, اب کوئی سائیکیٹرسٹ بھی اپنا علاج نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں آ کے. لیکن کمبخت بے وقوف آدمی, مسافر خانہ ہے دنیا. حضرت حکیم اختر صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا, وہ مجھے پورا شعر یاد نہیں آ رہا, ان کا مفہوم یاد رہ جاتا ہے مجھے شعروں کا بھی, کہ
کیا وہ حسن ختم ہوا اور ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. او بھائی جس پہ تو اتنا مر رہا تھا نا کہ نہیں ملی نہیں ملی, کل وہ نانی بنے گی. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جو فلمیں دیکھتے ہیں نہ دیکھا کرو, لیکن اگر دیکھ رہے ہو نا تو ایک عبرت کی چیز دیکھو, گناہ ہے یہ دیکھنا. وہ ہیروئنیں جو 1975 میں تھیں اور 2025 میں کیسی لگ رہی ہیں وہ, پھر پتا چل جائے گا بھائی یہ حسن بہت جلدی اجڑ جاتا ہے. وہ ہیرو جو 1975 میں تھا اور 2025 میں کیسا لگ رہا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. ہاں لوگ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوں گے ہینڈسم, اسماندے سے کہہ رہے ہوں گے بھائی بس دم کر دے ہم پہ, ٹھیک ہے نا, تعویذ لے لو اس سے, دم کروا لو اس سے. اور یہ بھی غنیمت ہے, تھوڑے دنوں کے بعد جنازہ پڑا ہوا ہوگا. کتنے لوگ مر گئے, زمین کھا گئی, آسماں کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشاں کیسے کیسے. اور یہ آل اولاد 2-4 دن روتی ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ہماری گلی میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی اچانک, تو اس کا بیٹا ایسا پاگل ہو گیا بیچارہ, والد صاحب سے بڑی دوستی تھی. چوتھے دن میں نے دیکھا گھومتا پھر رہا ہے. 3 دن رونے دھونے کے بعد ختم. پھر آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بلکہ ایک وقت کے بعد تو بہت سوں کی حالت ہوتی ہے چلو صحیح ٹائم پہ چلے گئے, چلو اچھا ہوا, ایمان پہ موت ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان کی. تو میرے بھائی ہم نے پروپیگنڈا اتنا سنا ہے, چاروں طرف دنیا 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 دنیا, قبرستان کو بھول جاتے ہیں تو اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پیغمبروں نے بتایا بھائی یہ مسافر خانہ ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں احمق اور بے وقوفوں کا کام ہے اس سے دل لگائے. دیکھو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پتہ ہے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تم لوگ تتخذون مصانع, ہود علیہ السلام تھے غالباً, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. وہ نا گھر میں بہت سریا ڈالتے تھے. آج لوگ کنسٹرکشن کرتے ہو نا, میں نے اتنا سریا ڈالا اس کی بیسمنٹ میں اور اتنے موٹے موٹے پلر. یار تو نے اپنی ہڈیوں میں تو سریا ڈالا نہیں ہے, گھر میں تو نے اتنا سریا ڈال دیا بھائی جو تیری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں جو آپ نے سریا ڈال دیا وہ اپنی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ڈال دیا. تو ایک بہانہ ملا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے بنایا میں نے, ٹھیک ہے بچوں کے لیے بنایا تو اچھا کیا, لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے بنایا. اگر کوئی آ کے کہہ دے نا بھی تمہارا جانے کا وقت آ گیا ہے, تو بچوں کو کہے گا بھائی جو کرنا ہے میرے مرنے کے بعد کر لینا. اصل میں اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے, اور لیبل کس کا لگا رہا ہوتا ہے؟ بچوں کا لیبل لگا رہا ہوتا ہے اس کو. یہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے کہا نا کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں میں. ہمارے جاننے والوں میں کسی شخص نے 400 گز کے بنگلے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا, شیش محل بنا دیا اس کو. جس دن داخل ہونا تھا نا اسی دن موت واقع ہوئی ہے, اسی دن موت. میرے بھائی یہاں بھی امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں, جاپان میں بھی لوگ مرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو جاپان میں نہیں مرتے, عمریں لمبی ہوتی ہیں عمریں لمبی, لیکن وہ بھی سڈنلی مرتے ہیں. جاپان میں ٹوکیو میں میرے سامنے حادثہ ہوا ہے جب میں ٹوکیو میں تھا. جاپان کے بارے میں مشہور ہے حادثات نہیں ہوتے, صرف ایک زلزلہ قدرتی حادثہ ہے. ایئر جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پہ, دوسرا جہاز اترا ہے ٹکرا گیا اس سے. جتنے اگلے جہاز میں پبلک بیٹھی ہوئی تھی سب کو اڑا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب بتاؤ یار, وہ بول رہے ہو جو مرے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں یار کس سلسلے میں مر گئے ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کھڑے کھڑے جہاز سے جہاز ٹکرایا آ کے. مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے بھائی اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا, اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں نعمتیں مل جائیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں تو بھی کیا ہے ٹھیک, نہیں ملیں تو کیا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا سکھا دی, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کو اختیار ہے ہمیں خوش رکھے یا ٹینشن میں رکھے, یہ اللہ کے غلام ہے نا. وانا الیہ راجعون, اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم صبر کریں گے اس صبر کا ہمیں وہ بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا, یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے, ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا,
کیا فضیلت یعقوب علیہ السلام کی, کتنی ٹینشن یعقوب علیہ السلام کو ملی ہے. بس یہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو پہلی ٹینشن کیا ملی؟ وہ بچہ جو سب سے محبوب تھا وہ چھن گیا بچپن میں. آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں, تو نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا. بلکہ کیا فرمایا؟ صبر جمیل, میں کیا کروں گا؟ صبر. پھر جب بچہ ملنے کا کیا ہوا؟ آئے ہائے ہائے, ہمیں بھی صبر کا ثواب ہی مل رہا ہے. So if you have double park, there's so many cars at this point that it's hard to announce. If you are double parked at all, North lot, South lot, please move your car. I'm going to read off a few. There's a Honda Sedan EN 53010. There's also a Toyota Camry ZC 89162. کیا There's also a Tesla 74. انتظار کر رہے ہیں؟ اوکے بس سمیٹ رہا ہوں. There's also a Honda, it looks like it's similar Honda Sedan FC42614. Again, there's so many at this point, so many. ابھی تو نہیں, بعد میں. We want to be respectful to our guests, our esteemed speaker. We can't put under the floor in the back spot. Please, if you're a double park at all, there's so many empty spaces right now. Please go and move your car. آدھا بیان تو بھائی صاحب کا ہوا ہے. اچھا بھائی, وہ مجھے کان میں بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ 100 پیپلز آر ویٹنگ فار یو. تو پتہ نہیں کوئی اجتماع کیا ہوا ہے انہوں نے. خیر میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. دیکھو یعقوب علیہ, ابھی بھی کچھ بیان رہ گیا ہے. اچھا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ گم ہو گیا. اس کے بعد جب ملنے کی امید ہوئی تو دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا. کنویں سے نکلے تو بازاروں میں فروخت کیا گیا. آپ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی اور اسی کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی ٹینشنیں ہیں کہ نہیں ہے. آخر میں جب اپنے ابا سے ملاقات کا ٹائم آیا تو ابا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرج بی من السجن, میرے اللہ نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں کی زندگی سے اللہ نے آپ کو شہر کی زندگی عطا کی. کوئی ٹینشن والی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. کنویں سے نکلنے کا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے رب نے یہ احسان کیا, مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. یہ قرآن کیوں واقعات بیان کرتا ہے بھائی؟ غموں کو فیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے اور ایک طریقہ دنیا پرستوں کا ہے واویلا کرنا, ہائے ہوئے کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ ہو گیا ایسا ہو گیا. اس چیخو پکار سے وہ غم تو کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس نا انسان کا بچہ بننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے. اب میں خواتین سے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھو, کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں, کچھ احکام خواتین کے ساتھ خاص ہیں. خواتین اگر ان کا خیال نہیں کرتی, پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جن میں سب سے بڑا حکم ہے پردہ. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی, غیر مردوں سے فری ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کرتی ہے گناہ کر کے؟ نا 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 نا, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں تو دنیا داروں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اس کو گناہ کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے. لیکن ہم نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھنا ہے؟ دیکھو, اگر ہم نے دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا پھر ضروری ہوا؟ کہیں گے بھائی آپ کی مرضی ہے رکھو نا, لیکن اللہ نے کہا رکھنا پڑے گا, نہیں رکھو گے گناہگار ہوگے. تو میرے بھائی, جس اللہ نے نماز فرض کی, جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, اسی اللہ نے ہماری خواتین پر پردے کو فرض کیا. اور یہ عورتوں ہی کے فائدے کا حکم ہے یہ, تاکہ عورت کو اپنے شوہر سے محبت ملے. میں نے ایک جگہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے. سالی سمجھتے ہو؟ بہن کی, بیوی کی بہن کو بولتے ہیں نا سالی. بیوی کی جو بہن ہے نا, اس کو چاہیے اپنے بہن کے شوہر سے پردہ کرے. خواتین نے کہا اتنا مشکل اسلام, اور یہ کہ ہم اسلام ہمیں کو پردہ کرا رہا ہے,
اور یہ ہم پردے میں ہی رہے ہوں, یہ اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, کیونکہ بعض دفعہ سالی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی. خشک سالی کا شکار نہ ہو. خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. کتنے کیسز ہیں جب سالی بہنوئی کے سامنے آئے گی تو وہ سالہ جو ہے, بہنوئی کو میں سالہ بول رہا ہوں اس وقت, وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ فری کس سے ہوتا ہے پھر؟ وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ہو تو سکتے ہیں نا. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ بیوی کا نقصان ہوگا. جب بے پردہ ہو کے آپ دفتروں میں جاؤ گی اور مردوں سے فری ہوگی تو اس مرد کے گھر میں ایک بیوی بھی ہے, وہ اس کا گھر خراب ہوگا نہیں, ہو رہا ہے. بہت سو کے گھر خراب ہوئے نہیں ہیں, برباد ہو گئے ہیں. نقصان مرد کا نہیں ہوتا, نقصان اس عورت کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس مرد کی بیوی بنی تھی. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اصل میں اس عورت کا تحفظ کیا جو اس کے نکاح میں آئی ہے. اسلام کہتا ہے مرد کی ساری انٹینشن, ساری توجہ, ساری محبتیں اس عورت کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس کی شریک حیات ہے, باقیوں سے تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ اب لبرل لوگوں نے بے پردگی کو پھیلا دیا, عورت آزاد ہے, عورت آزاد ہے. بھائی عورت کے آزاد ہونے سے مرد کی عیاشی بڑھ رہی ہے, مزے مرد کے بڑھ رہے ہیں, عورت کے نہیں بڑھ رہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ نے عورت کو کہا پردہ کرو. اس پردے میں نقصان مرد کا ہے, مرد تو نہیں چاہتے کہ پردہ ہو. میں ایک دفعہ انگلش لینگویج سینٹر میں گیا, میں نے کہا یار تم لوگ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں فری ہو رہے ہیں, تم لوگ ذرا پارٹیشن کر دو. کہہ رہے پارٹیشن کرتے ہیں, مرد سارے مارکیٹ سے چھاٹ ہو جاتے ہیں, لڑکے پڑھنے ہی نہیں آتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے پردگی سے مزے کون اڑا رہا ہے؟ مرد اڑا رہے ہیں. آج کتنی خواتین کی کمپلین آتی ہیں, میرے شوہر کا دفتر میں کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, میرے شوہر, میں سمجھ رہی تھی جمشید ہے وہ جمشیدہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی محمود ہے وہ محمودہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی وحید ہے وہ وحیدہ نکلی. یہ سارے کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے کہ فری کون ہو رہا ہے؟ پردہ کون نہیں کر رہا؟ عورت نہیں کر رہی نا پردہ. اب یا تو مردوں کو پردہ کرا دیا جاتا تو نظام عالم برباد ہو جاتا. بھائی کانٹے پھولوں میں ہوتے ہیں, پھولوں کو کور کرنے کے لیے پھولوں کو چھپایا جاتا ہے, ان کی کیئرنگ کے لیے کانٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو پھول جیسا حسن دیا ہے, اس لیے اس کو کہا ہے کہ تم حسن چھپاؤ. مرد کے پاس وہ حسن ہے ہی نہیں. جمشید کو دیکھ لو, جمشیدہ کو دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق لگے گا آپ کو. عقل بھی کہتی ہے بھائی مرد کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں وہ اٹریکشن رکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن عورت میں رکھی ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب بے پردگی سوسائٹی میں پھیلے گی تو گھر تباہ ہوں گے جو کہ ہو رہے ہیں تباہ. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں بھائی دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. اور دیکھو جہاں پردہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہو, یہاں پردہ نہ کریں تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا, پردہ کریں تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایسے موقع پہ پردہ کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے. یہاں آپ کو آزادی ہے. یہاں اگر کوئی خاتون پردہ کرے گی تو کس کا حکم سمجھ کے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے. حضرت آسیہ کی فضیلت قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا دنیا میں بہت ساری نیک عورتیں نہیں گزری, لیکن قرآن کیوں سیدہ حضرت آسیہ کو فوکس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول میں اسلام قبول کیا. موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے کر آئی جس ماحول میں ایمان لانا مشکل تھا. جب قربانی دی جاتی امریکہ کے ماحول میں, بھائی آپ پردہ کرو. ہماری وہاں پاکستان میں عورتیں امریکن کو فالو کر رہی. میں نے یہاں مولانا صاحب سے کہا امریکہ سے خواتین کی جماعتیں بھیجو. کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا جب یہاں سے خواتین آئیں گی نا پردے میں پاکستان, تو وہاں کی جو دیسی انٹیاں ہیں اور جو بڑی متاثر ہو رہی ہیں امریکہ, وہ اپنے لباس اتار رہی ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستانی نہ لگے, ہم دیکھنے میں امریکن لگے. تو جب یہاں سے خواتین جائیں گی نا پردے میں تو ان کو لگے گا بھائی یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی پردہ ہوتا ہے. اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سے جماعتیں بھیجو. ہمارے یہاں وہیں کی جماعتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کا اثر نہیں ہوتا اتنا. وہاں کی یہاں نہ آئے, اس میں نقصان کا خطرہ ہے. تو اس لیے خواتین سے گزارش کروں گا, مزاح تو ہوتا رہتا ہے لیکن ایک سیریس بات, پردے کو پروموٹ کریں, اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں. اسی میں آپ کا تحفظ ہے, اسی میں گھر میں سکون ہے. اور اپنے بچوں کو اسلام سے, دیکھو جتنا کردار سوسائٹی کو بنانے میں نا عورت کا ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں, مرد کا نہیں ہے.
جتنا کردار عورت کا ہے نا, کسی نے بہت اچھا سوال کیا نا کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا, وہ ان کا مقصد تھا عورت کی توہین. تو جواب دینے والے نے کیا کہا, کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جس کو اللہ نے عورت سے پیدا نہ کیا ہو. ہر پیغمبر کی پرورش کس کی گود میں ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, ماں کی گود ان کو بھی ملی ہے. عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے بچے کی پرورش میں. بچوں کو بچپن سے مذہب سکھائیں, اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ دیکھو, مذہب کی موٹیویشن ہے تو ہم 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. خدا کی قسم مذہب کی موٹیویشن ہوگی تو وہ ماں کو ماں سمجھے گا اور اس کے قدموں میں جنت تلاش کرے گا. مذہب کی موٹیویشن نہیں ہے تو کسی موٹیویشنل اسپیکر میں یہ پاور نہیں ہے کہ بچے کو بڑھاپے میں آپ کی خدمت میں مجبور کروائے. وہ آپ کا بڑھاپا پھر اولڈ ہاؤس ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آج مائیں خوش ہو رہی ہے نا, اپنے بچے کو ماڈرن بنا رہے ہیں, اسٹائلش بنا رہے ہیں, ماڈرن بنا رہے ہیں, چڑیاں پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان سے کہتا ہوں بڑھاپے میں تیار رہو. آپ کا بڑھاپا کہاں ہے؟ ڈیڈی کا بڑھاپا بھی کہاں ہوگا؟ پاپا, ڈیڈی, اولڈ ہاؤس. اور آپ کا بڑھاپا بھی کیا ہوگا؟ ماں کا بھی. بھائی مذہب ہے, مذہب کی موٹیویشن پاورفل ہے. وہ مذہب اس کو سکھائے گا. اگر آپ نے مذہب سکھا دیا نا اس کو, وہ سکھائے گا کہ ماں کے قدموں میں. ایک محدث تھے نا, وہ درس دیا کرتے تھے, تابعی تھے, مجھے نام یاد نہیں ان کا کیونکہ ایک دم سے میرے ذہن میں قصہ آتا ہے نا, پہلے سے ہو تو پھر میں نام دیکھ کے رکھوں ان کا. تو وہ کیا کرتے تھے, درس حدیث دیتے تھے. پوری دنیا میں لوگ آئے کرتے تھے ان کا درس سننے کے لیے. ان کی ماں ان کو کہتی, ڈانٹتی کہ اٹھ کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ کیا کرتے, پورا درس چھوڑ کر, جس میں بڑے بڑے محدثین ہوتے, وہ درس چھوڑ کے اٹھتے اور مرغیوں کو دانا ڈالتے. کسی نے کہا حضرت یہ مرغیاں اتنی امپورٹنٹ چیز ہیں آپ کی نظر میں, کیا آپ ان کو دانا ڈال, کوئی بھی ڈال سکتا ہے, آپ اتنا اہم درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو. ان کے الفاظ کیا تھے, خدا کی قسم مرغیاں اہم نہیں ہیں. جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں حدیث پڑھا رہا ہوں, جس خدا کو راضی کرنے کے لیے, اسی خدا کا حکم ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. میں اگر نہیں کروں گا تو میں کیسے خدا کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کہے گا تو میرے پیغمبر کی حدیثیں تو سنا رہا ہے, جن حدیثوں میں تو ماں کے حقوق پڑھتا ہے ان کو خود تو فالو کر نہیں رہا. تو یہ حیثیت اسلام میں ماں اور باپ کی کہ مرغی کی اہمیت نہیں ہے بھائی, مرغیوں کو دانا کوئی بھی ڈال سکتا ہے. لیکن جب ماں نے کہہ دیا کہ مرغیوں کو دانا ڈالو, اب مرغیوں کو دانا نہ ڈالنا اس کی نظر میں گناہ کبیرہ بن جائے گا, گناہ کبیرہ بن جائے گا اس کی نظر میں. تو اس لیے میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو اسلام کی محبت دل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ان کو بچپن سے سکھاؤ, باپ کی اطاعت بھی سکھاؤ, ان کو ماں کی اطاعت بھی سکھاؤ, اور ان کو بچپن سے دعائیں سکھاؤ. کیسی پیاری دعائیں ہیں یار, غیر مسلم کے پاس تو یہ دعائیں نہیں ہیں. میں جب جہاز میں بیٹھتا ہوں, خاص طور پہ سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یا عرب کی کسی, وہ دعا لگتی ہے, کتنا مزہ آتا ہے. کہتا ہوں یار غیر مسلم اس دعا سے بھی محروم ہے. کیسی پیاری دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کیا مزہ آتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہوائیں کس نے مسخر کی ہیں؟ اللہ نے. ہم اپنی طاقت سے اس کو مسخر, اگر اللہ انسان کو یہ کمالات نہ دیتا خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی, ہمارے رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے, سمندروں کو, ہواؤں کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے, میں نے اس کو سمندروں میں بھی سوار کیا, اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, اس کو طرح طرح کی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ سلیکشن کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. انسان کے لیے سلیکشن تھی کہ ہواؤں میں بھی اڑے گا, پانیوں پہ بھی چلے گا, خشکیوں پہ بھی چلے گا. کسی اور مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو غیر مسلم جو کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. اپنے رب کو نام کرنے کی, اپنے رب کے نام کو یاد کرنے کی لذت سے وہ کیا ہے؟ محروم.
ہمیں بار بار دعائیں سکھائی گئی ہیں ہر موقع پہ. سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا. سفر کی جو لمبی دعا ہے نا وہ تو اور مزے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ جب انسان ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے میرے کمالات ہیں. بھائی تمہارے نہیں ہیں، یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات ہیں. اس لیے میں بتایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دفعہ اللہ کی بڑائی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان جب گھر سے دور ہوتا ہے اس پر برائیوں کا غلبہ، کیونکہ برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. وہ عمل مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو اس سفر میں ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، ایسا نہ ہو اس سفر میں ہم گناہوں میں پڑ جائیں. سفر میں نمازیں بھی گول ہوتی ہیں، بہت کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے انسان سے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. بعض دفعہ سفر میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا. اور اے اللہ ایسی واپسی نہیں چاہیے، ایسی واپسی ہمیں اہل و عیال کی طرف نہیں چاہیے جس واپسی پہ ہم خوش نہ ہوں. سفر کے بعد جب گھر جانے کی خوشی ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن بعض دفعہ سفر میں ایسے حالات سے انسان گزرتا ہے کہ واپسی پہ وہ خوش نہیں ہوتا. گھر والے کہتے ہیں کاش اس سفر میں نہ گئے ہوتے. کیسی پیاری دعائیں. کھانے سے پہلے ہے کوئی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس دعا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غیر مسلم ہے وہ کھائے گا بس، اور جس نے کھلایا اس کا شکر ادا کرے گا، تھینک یو کہے گا اور بولو نکل جائے گا. نہ پہلے کس نے کھلایا بھائی؟ یہ سوکھا چارہ گائے بھینسوں کو کھلا کے اس کے تھنوں سے سفید دودھ کس نے نکالا ہے؟ ہوٹل والے نکالا ہے جس کے تم چائے پی رہے ہو یا دودھ پی رہے ہو؟ یہ کس نے نکالا ہے؟ یہ سائنسدانوں نے نکالا ہے؟ یہ نہ یہ گائے کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اللہ کہتے ہیں میں ہوں فالق الحب والنوا. تم ایک گھٹلی زمین میں داخل کرتے ہو، اس گھٹلی کو میں پھاڑ دیتا ہوں، وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے تناور درخت بنتی ہے، پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، ہر پھل میں وہی گھٹلی. یہ گھٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں یہ کسی سائنٹسٹ یا کسی ٹیکنالوجی کے ماہر کے یہ انسٹالیشن نہیں ہے. یہ انسٹالیشن جس کی وجہ سے ہمیں اناج ملتا ہے، غلہ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، یہ انسٹالیشن کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. اس لیے ہمارے سامنے جب روٹی آتی ہے، کھانا آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. کس طریقے سے ہم تک روزی پہنچا رہا ہے. اور کھانے کے بعد کیا خاندانی دعا سکھائی ہے؟ الحمدللہ الذی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین اور سب سے مزیدار بات یہ مسلم بنایا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. مسلم نہ بنے ہوتے ڈکار مار کے چلے جاتے. دعاؤں میں کتنی جان رکھی ہے. سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، سواری کی دعا. تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور ایسی جگہوں پہ رہیں. اسلام پہ محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ گھر بنائیں جہاں مسجد اور مدرسہ قریب میں ہو. لوگ سستے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں؟ دور دور نکل جاتے ہیں جا کے. ایسے کئی کمپلینز آئی ہیں میرے سامنے، یار ادھر رہو گے وہاں سستائی ہے. وہ بھائی اڑوس پڑوس میں مسلمان نہیں رہتے، وہاں کلچر شراب کباب کا ہے، پیسے بچانے کے چکر میں. پھر جب وہاں جا کے رہتے ہیں بچے بگڑتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک دفعہ بچہ بگڑ جائے، انسان کا بچہ بنانا بہت مشکل ہے. تو میرے بھائی آپ کے لیے تو مذہب پہ چلنا آخرت بعد میں، دنیا کے لیے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دنیا کے لیے ضروری ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. تو اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، اس سے پہلے ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو مسجدوں سے جڑا کریں، تبلیغ والوں سے جڑا کریں، اور جو بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہے جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں ان سے جڑا کریں. ایسی گیدرنگ میں آیا کریں. رمضان میں اگر افطار کا کوئی انتظام ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں آیا کریں. بچوں کو ملاتے رہا کریں تاکہ ان کو یہ احساس رہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
تو اس سے بھائی دنیا بھی سکون سے گزرے گی, گناہوں میں کوئی لذت نہیں ہے, 2 منٹ کی لذت ہے بس, اس کے بعد زندگی تباہ ہے, پھر دوبارہ وہی گناہ چاہیے, پھر دوبارہ چاہیے, پھر دوبارہ چاہیے. جو آدمی زنا کرتا ہے نا, پوری دنیا میں زنا عام ہو رہا ہے, صرف یہاں کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں, اس کے بعد لت پڑتی ہے, اس کے بعد اس کی عادت پڑتی ہے, پھر ایسی عادت پڑتی ہے, بوڑھا ہو جائے گا, طاقت ختم ہو جائے گی, لیکن ٹھڑک ختم, سسکیاں لے لے کے مرے گا کمبخت. بہتر نہیں ہے پاک دامنی والی زندگی گزارو جو پیغمبروں کی ہے یار. دیکھو یوسف علیہ السلام زنا سے بچے, اور اس بچنے کے نتیجے میں جیل چلے گئے. کیا خیال ہے, انہوں نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے زنا سے محبوب ہے, بدکاری سے بچا لے, جیل محبوب ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں نکاح کرنے کے لیے, کتنی ٹینشن اٹھائی, وہ بھی کوئی جیل سے کم تھوڑی ہے 10 سال بکریاں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نکاح اللہ کی نظر میں انتہائی محبوب عمل, پیغمبروں کی سنت کہ اس کے لیے 10 سال بکریاں چرانا پڑ رہی ہیں تو بھی چرا رہے ہیں. اور زنا اتنا منحوس عمل پیغمبروں کی نظر میں, جیل کی زندگی قبول ہے, زنا قبول نہیں ہے. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ امریکہ کے مسلمانوں, یا تو انگریز بن جاؤ, اور ان میں بھی میں نے ان کے وہ علاقے دیکھے جہاں کرسچینٹی صحیح پاور میں ہے, وہ بھی ان برائیوں سے وہ بھی بیزار ہے اس کلچر سے, جو ابھی لبرل لوگوں میں جو کلچر پھیل رہا ہے نا. تمہارے پاس تو اسلام ہے بھائی. جب میں نے ایسے کرسچن دیکھے ہیں جو شراب نہیں پیتے, زنا نہیں کرتے, تم تو کیا ہو, وہ تو مسلمان ہو. تمہیں تو ایسا پیش کرنا ہے اپنے آپ کو کہ وہ تمہاری طرف مائل ہوں. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرے, ہماری خواتین میں پردے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے, بچوں کی دینی تربیت کی اللہ توفیق عطا فرمائے, محبتیں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ, اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. مجھے کہیں اور بھی جانا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ مسافے کے لیے آگے نہیں بڑھیے گا پلیز, کیونکہ ٹائم کم ہے. اگر ٹائم کم نہ ہوتا تو میں کھڑے ہو کر جو بھی ملنا چاہتا میں اس سے ملتا, ضروری سب ملنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن جو ملنا چاہتا میں اس سے ضرور ملتا. تو دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.